I hope you all get settled. Thank you so much. So we are going to start. Assalamu alaikum and a very delightful morning to the honorable guest speakers, faculty members, staff and students. Thank you to each and every one of you for being here with us on the second day of our conference, Imagine Sustaining Climate Crisis. We will start the day with the name of Almighty Allah, the most benevolent, the most merciful and the magnificent. من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So I would like to invite my honorable guest, Dr. Zafar Iqbal Shams, Javed Khosrow Sahab and Nargis Saiba to please come on stage and join us. Today we are going to start with the keynote speech of the Ambassador Khalid Fatahur Rahman, Supervisor of Partnerships and International Cooperation Sector, Head of the Department of Civilizational Dialogue at ISISCO, the Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to begin by expressing my gratitude to Dr. Shams Hamid for the kind invitation to deliver a keynote speech at this pertinent international conference, which I'm, of course, delighted to accept wholeheartedly. The theme of this conference is apt and propitious because, needless to say, climate change or climate crisis is one of the most acute and critical issues of our time. It is also an existential threat to our lives and livelihoods, or simply put, a threat to human security, not only of the present, but also for the future. Given that the current climate change crisis is tragedy of the commons on a global scale, it is undeniable that international cooperation is vital and necessary to counter climate change and protect the global commons for more sustainable future. As humans, we are the cause, but also we are the solution. As we venture further in the 2020s decade of the digital age, we stand at a historically important global crossroad in combating climate change and its impacts as part of achieving sustainable development goals. We must continue striving to look for more imaginative but practical solutions, count on human ingenuity, and embrace technological innovation in our collective action to counter climate change. It is noteworthy that Islamic values and environmental protection are inevitably intertwined. Islamic environmentalism calls for rejection of human greed for natural resources, respecting the equilibrium of nature as Allah created the world in all its natural perfection,
and embodying a moral obligation towards conservation. In fact, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the ideal of Islamic environmentalism, as his whole life witnessed lifestyle espoused practical manifestation of eco-friendliness and environmental conservations. For us at ICISCO, we are playing our active part to join the international effort in combating the climate crisis. We recently participated in the climate change conference COP27, which took place in Egypt. We signed 2 important international agreements, and also we created a fund for clean energy in the size of heritage. ICISCO sees youths as the lifeblood and heartbeat of the Islamic world. So we provide inspirational aspects for young people to discuss and propose projects, including to counter climate change. It gives me great pleasure to extend our hands in the ICISCO to Imagine Institute for more cooperation in this very important field. Thank you. Assalamu alaikum. So, the climate change is impacting human lives and health in a variety of ways. Climate change has threatened our planet and our existence. To limit global warming to around 1.5, the IPCC report insisted that by 2030, global greenhouse gas must be reduced by 43%. So how do we envision our future? Imagination is the only innate human capacity that envisions beyond boundaries. It is the foundation of uniqueness, creativity, and innovation. It has the power to change the narrative, perspectives, and the worldviews. We live in the present for future, and future does not exist. It only exists in our imagination. So, as Ambassador Khalid Fatahur Rahman says, humans are the goals and humans have the solution for the climate crisis. Now we will move on towards, and I will invite on stage our honorable guest, Dr. Zafar Iqbal Shams, who is currently working at the Institute of Environmental Studies, University of Karachi. Dr. Zafar does research in ecology and environmental science. He has so far published many technical as well as popular scientific articles and research papers on environmental issues in the national and international periodicals. Please join hands for Dr. Zafar Iqbal Shams. Thank you for inviting me. Where are slides? Slides लगा दें. My topic is global warming, its causes, implications, and how these could be controlled. Next slide. This is natural composition of breathing air. You can see it here. These are non-reactive on the left hand side. These are non-reactive gases, and on the left hand side, reactive gases. 4 gases, you can see it here, 4 gases. That is carbon dioxide, methane, ozone, and the last one is यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, that is left, that is dinitrogen oxide. ये पूरी slide नहीं आ रही जी. Dinitrogen oxide. These are greenhouse gases. These are responsible for global warming. These gases are responsible for global warming. आप जरा पिछली slide को रखें. Let's complete. I will try to complete it in half an hour.
So this is the natural composition of breathing air, and these 4 gases are responsible for global warming. Carbon dioxide, that constitutes 70% of global warming. Methane gas, you can see in other details. Nitrogen dioxide, dinitrogen oxide, and the 4th one is ozone, that is O3, which is if it is present in the atmosphere, not in the stratosphere. Next slide. Next. These are greenhouse gases. These gases are responsible for global warming. Carbon dioxide, methane, dinitrogen oxide, ozone, and water vapors. These are, and the next is man-induced or man-made greenhouse gases. These are not naturally present. However, these are produced by for different processes. For example, chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon, carbon tetrafluoride, and many other halogens. There are hundreds of halogens are there. They constitute 0.1%, 0.2%. बहुत बड़ी तादाद में ये gases हैं मौजूद, जो हम emit कर रहे हैं naturally मौजूद नहीं होती ये gases. किसी natural system, it is not coming from any natural system. But artificially बहुत सारी जगहों पे इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं. Next slide. And this is greenhouse gas, greenhouse effect. This is called greenhouse effect. ये आप diagram देख लें कि solar radiation आती है, ये trap हो जाती है, जिसकी वजह से global warming होती है. Clouds हैं, methane gas है, CH4 is methane gas, CO2 is carbon dioxide gas, sulfur hexa, fluoride gas, and dinitrogen oxide. These are called greenhouse gases. That causes that these gases are responsible for the increase of temperature on the Earth's surface. Next. Greenhouse gases, what they do? Greenhouse gases raises Earth temperature that results in rapid melting of mountains, ice and snow, increase in flood events, conversion of semi-deserts into deserts, expansion of ocean water due to thermal expansion of water, rise in sea level, increase in humidity because of the increase of temperature, loss of biodiversity on Earth, reduction in food production for humans, and increase in human diseases. These are few things. There are many other things that are not listed here. Next. It is a data Union of Concerned Scientists, IEA, share of global carbon dioxide emissions from fuel combustion 2015. You can see it here. Currently, China contribute 28% carbon dioxide gas. जो carbon dioxide gas emit हो रही है global level पे, उसमें 28% China, it is increasing. ये बता दूं कि China की इस वक्त 28% है, अगर current data देखेंगे तो exceed करेगा, 30% से ज़्यादा होगा ये. Right? Then United States 15%, India 6%, Russia 5%, Japan 4%, Germany 2%, 3%. And where is Pakistan? किधर है? Less than, it is less than 1%, 0.8% or 0.7%, something like that. तो पाकिस्तान का contribution तो इतना ज़्यादा नहीं है. So आप देखिए कि carbon dioxide के emissions किधर से, from where it is coming? The question is, किधर से आ रही है ये चीज़? Fossil fuel burning. Fossil fuel burning से ये आ रही है. Next slide, आप slide on करें. You can see another data, another graph, कि जिसमें over from 1751 to 2015. अब ये पैटर्न देखें कि क्या सूरत हाल है. यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज हैं इस वक्त, 27 है शायद यूके के निकलने के बाद. इसका कंट्रीब्यूशन देखें, ग्रेजुअली 1850 से इंक्रीज हो रहा है ये, और ये जाकर के नीचे की तरफ जा रहा है यूरोपियन यूनियन. लेकिन यूएसए अराउंड, यूएसए की कंट्रीब्यूशन आप देखें, एंड देन चाइना की कंट्रीब्यूशन देखें, कितना डिफरेंस है. और ये क्यों ऐसा है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में. इंडिया अगेन, यूरोपियन यूनियन से जो बाहर यूरोप के कंट्रीज हैं वो अमेरिकाज, मिडल ईस्ट, एशिया पैसिफिक एंड अफ्रीका. तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस ग्राफ में क्या नजर आ रही, करंट क्या सिचुएशन है.
एंड जस्ट 20 ईयर्स बैक क्या थी, उससे पीछे चले जाएं 20 ईयर्स बैक, कितनी कंट्रीब्यूशन थी चाइना की, इंडिया की. नेक्स्ट स्लाइड. देन कार्बन डाइऑक्साइड की मेजरमेंट होती है, कंटिन्यूअस मेजरमेंट. इट इज at atmospheric carbon dioxide and Manalo laboratory, it is in Hawaii. हवाई को इसलिए रखा गया है कि हवाई सेंटर में कि उसका इम्पैक्ट यूरोप से भी दूर है, अमेरिका से भी दूर है, दरमियान में पैसिफिक ओशन में, वहाँ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही. अभी भी डेटा जाकर देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कितनी है इस वक्त, करंट सिचुएशन क्या है. तो यहाँ देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 1958 से ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही, मेजरमेंट हो रही है, और ग्रेजुअली 1.5 पार्ट्स पर मिलियन इसका इंक्रीज है, ग्रेजुअल 1 पर ईयर. तो इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. 2020 में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है. नेक्स्ट. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, दैट इज मीथेन. और हम मीथेन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन मीथेन के केस में खासी ज़्यादा है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में. क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके यहाँ बर्निंग हो रही है. आप सीएनजी अभी तो नहीं है, सीएनजी हम सीएनजी गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते थे, घरों में गैस मीथेन गैस ही चल रही होती है. और जितने भी प्रोसेस है, इवन बॉयलर्स वगैरह इस वक्त फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जितनी चल रही हैं वो मीथेन गैस पे वो हो रही हैं. सो मीथेन को आप देखें कि 1965 से इसकी कंटिन्यूअस मेजरमेंट एट द सेम पॉइंट कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मेजरमेंट हो रही है, कंटिन्यूअस मेजरमेंट है फ्रॉम 2016 तक. आप देखें ग्रेजुअल इंक्रीज नजर आती है. नेक्स्ट स्लाइड. देन अनदर CFC, another greenhouse gas, CFC. No, it is not produced anywhere in the world. अभी ये कहीं भी पैदा नहीं होती, कहीं भी मिशन नहीं होती, कोई प्रोडक्शन नहीं है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि बिकॉज इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, बिकॉज ये ओजोन लेयर, जो हमारा ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, उसको कन्वर्ट कर रही थी ऑक्सीजन में. यानी ओजोन डिप्लीशन का लफ्ज सुना होगा, ओजोन होल का लफ्ज सुना होगा, कि ओजोन की थिनिंग हो रही थी, जिसकी वजह से यूवी रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो सूरज से आ रही होती है वो हम तक पहुंच रही थी. तो ये वाकयात कैंसर के बहुत ज्यादा हो रहे थे. इसकी वजह से इसको बहुत तेजी से खत्म किया. और ये वाहिद चीज है जिसपे पूरी दुनिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एग्री किया, डिसएग्री किसी मुल्क ने नहीं किया. कोफी अन्नान के मुताबिक कि यूएन यूनाइटेड नेशन जब से बनी है, कोई ऐसा इशू नहीं आया अभी तक सामने कि जिसमें पूरी दुनिया यानी इख्तलाफ ना हो, दो राय नहीं हो. सो इसको इसी वजह से देखिए कि कितनी तेजी से CFC 11, CFC 12, CFC 30, 113, और ये कितनी तेजी से 1985 में जब पाबंदी लगी तो ये इस वक्त 0 है. नाउ दिस इज नॉट प्रोड्यूस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बहुत क्लियर है, CFC नहीं प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से. नेक्स्ट. अच्छा जनाब, ये एट्रीब्यूट्स ऑफ की ग्रीन हाउस गैसेस अगर देखें तो ये 4-5 कॉलम हैं और रॉज हैं. इसमें प्री इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, देन 1998 की कंसंट्रेशन, देन एनुअल इंक्रीज कह लें या एनुअल रेट ऑफ चेंज कह लीजिए इसको, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम. कार्बन डाइऑक्साइड इट वाज 280 ppm प्री इंडस्ट्रियल एज, यानी जस्ट 300 years back. Its concentration in the atmosphere was 280 ppm parts per million. In 1998, its concentration increased to 365, और इसका increase जो है per year 1.5 ppm per year. इसकी concentration, अभी कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ दिखाया मैंने कि इसकी concentration मुसलसल increase हो रही है. एक अहम बात कि जिसमें हम देखते हैं कि वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, गर्म करने की सलाहियत कितनी है. what is the warming potential of carbon dioxide, and just to compare with other चीजों के साथ आप कंपेयर करें तो वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन की as compared to carbon dioxide it is 23 times greater than carbon dioxide. यानी कार्बन सिंगल मॉलिक्यूल मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड के 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है वार्मिंग पोटेंशियल के लिहाज से, यूं समझ लें ऐसे. Then
नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, देन CFC11 है, नाउ इट इज नो मोर इन द वर्ल्ड. HFCs हैं मौजूद. HFC is a replacement of CFC. CFC को जब CFC पे पाबंदी लगी थी और रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे आपको चीज़ें चाहिए थी कि रेफ्रिजरेंट्स का रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो वो क्लोरीन प्रॉब्लम कर रहा था. क्लोरीन को निकाल कर नया फार्मूला लेकर आया, वो HFCs हैं. और रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस वक्त दुनिया भर में हम जितने भी फ्रिज और AC एयर कंडीशन वगैरह यूज करते हैं, इसमें HFCs इस्तेमाल होती है. अराउंड 20-25 साल पहले CFCs इस्तेमाल होती थी. सो रिप्लेस तो कर दिया. एक वजह यह है कि इसकी रिप्लेसमेंट हो गई, राइट, रिप्लेसमेंट हो गई, लेकिन वार्मिंग पोटेंशियल इसकी खासी ज्यादा है. यू कैन सी इट हियर, इट इज 12,000 टाइम्स ग्रेटर देन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो आप CFCs को देखेंगे, एनुअल रेट ऑफ चेंज माइनस में है, और इस वक्त PPT पार्ट्स पर ट्रिलियन, PPB मीन्स पार्ट्स पर बिलियन. नेक्स्ट slide. Next slide, right? कहाँ पहुँच गए? Greenhouse gas emissions, yeah, this one, right? Greenhouse gas emissions, just compare the things. कि from 1919 to 2016 वर्ल्ड डाटा है ये, जिसमें contribution कार्बन डाइऑक्साइड की contribution of कार्बन डाइऑक्साइड is increasing, rather it is greater than methane. लेकिन अच्छी खासी मीथेन की कंट्रीब्यूशन है. दुनिया का अगर डाटा कंपेयर करते हैं तो मीथेन की कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड की कंट्रीब्यूशन भी ग्लोबल वार्मिंग में इतनी ज़्यादा नहीं है. सो नाइट्रस ऑक्साइड है या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, adopted an international treaty in May 1992 in Rio de Janeiro, Brazil, to reduce greenhouse gases to prevent climate change of the Earth. This is called Earth Summit. इसको Earth Summit भी कहते हैं, मैंने ब्रैकेट में इसी वजह से लिख दिया. In 1992, 154 countries signed the treaty. Later, a few other countries also signed it. The treaty was ratified in March 1994. एक चीज सिग्नेचरी होती है और उसके बाद उस पर अमल करना. सबने कहा कि जी हम अमल करेंगे, पहली दफा रेटिफाई कहते हैं इसको. अंडर दिस फ्रेमवर्क, member states meet every year at different cities to assess the progress in dealing with climate change issue. This is what we call COP. इसको हम कहते हैं, और हर साल 94 से कंटिन्यूस हो रही है. अभी 27th COP हुई है अभी इस वक्त, और सिर्फ एक साल नहीं हुई, और वो है 2020 बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से. आपको देखिएगा 2020 में कोई COP कॉन्फ्रेंस नहीं हुई. सो COP कॉन्फ्रेंस जो है हर साल ही होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल COP1. COP1 सेट नो बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज. ये एक इशू है. देखिए बैक कीजिएगा जरा. COP1 में सिर्फ प्लेज किया गया था और लीगल बाइंडिंग नहीं थी कि आप इसको कम करेंगे. बस एक तरह से ये हुआ था, पहली दफा ये हुआ था, किसी कंट्री इसको नहीं किया था. उसके बाद एक चीज है क्योटो प्रोटोकॉल. नेक्स्ट स्लाइड. COP3. In COP3, under the UNFCCC, Kyoto Protocol was adopted in third session in Kyoto, Japan in 1997 to reduce the greenhouse gases to prevent climate change. For the first time, the protocol pledged to establish legal binding. कानूनी तौर पे bind किया for developed countries to reduce their greenhouse gases. What are these greenhouse gases? कौन से greenhouse gases है जिनको कहा कि इसको reduce करें? ये कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, मीथेन नंबर 2, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नंबर 3, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नंबर 4, perfluorocarbons, and then sulfur hexafluoride. These are 6 greenhouse gases जिसको के डेवलप्ड कंट्रीज को बाइंड किया कि जनाब इसको क्योटो प्रोटोकॉल, दिस इज पॉपुलरली नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में हुआ था. इनफैक्ट दिस वाज थर्ड सेशन ऑफ UNFCCC. नेक्स्ट स्लाइड. In COP11 held in Montreal, Canada,
in 2005 bond 30 industrialized countries to meet the quantitative target for reducing their greenhouse gases emissions within a stipulated time. According to COP11, which is called Paris Agreement, according to COP11, the nation will be penalized if it emits greater than the assigned limit. For the first major tenets of Kyoto Protocol, खास बातें देख लीजिए कि developed countries pledged under the protocol to reduce their greenhouse gases by an average of 5.2% by the year 2012. Each country had different targets to meet that year. European Union, 20 countries have pledged to cut emissions by 8%, USA by 7%, Canada by 6% by 2012. That was the end of Kyoto Protocol, जहाँ पर के ये किया था. The protocol recognized that developed countries are mainly responsible for higher greenhouse gases emissions due to industrial activities. The protocol placed heavier burdens on the developed countries than the developing countries. Next. China, India exempted from the agreement. In COP11, they were asked to comply voluntarily. Beginning में ये हुई सूरत हाल कि जनाब voluntarily आप इन gases को कम करें. लेकिन बाद में ये सूरत हाल हुई कि जनाब ये voluntarily कम नहीं कर रहे बल्कि agreement को मान भी नहीं रहे बाज़ मुल्क. तो उसके बाद ये legal binding लगाई गई कि जनाब आपके साथ trade नहीं करेंगे, आपके फलां प्रोडक्ट को हम नहीं खरीदेंगे. ये इस तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हुई. तो इसमें इंडिया क्योंकि उस वक्त डेवलप नहीं था, डेवलपिंग है आज भी है, चाइना डेवलप नहीं था, तो इनको पाबंद नहीं किया गया. और अभी देखिए चाइना के डाटा को 28%, अमेरिका यूएसए 15%, मोर देन डबल इज कमिंग फ्रॉम चाइना. तो एक चीज नजर आती है यहाँ, द प्रोटोकॉल प्लेस लिमिटेशन ओनली ऑन द डेवलप्ड नेशंस. The developing nations were encouraged to invest in projects that have lower emissions in their countries. For these projects, developing nations earn carbon credits by selling their products in the developed nation. USA sign ratified करता है, sign नहीं ratify करता है, लेकिन उसके बाद निकल आता है बाहर. Which ratified the original Kyoto Protocol, dropped out of it in 2001. They said that the agreement was unfair because it limits the emission of only industrialized nation. US felt that the agreement hurts its economy. The Kyoto Protocol ended in 2012 with few achievements. Despite dropout USA and few European countries, यूरोप के कुछ ममालिक थे, अमेरिका भी था, क्योंकि कोल बेस्ड इकोनॉमी उनकी है, तो कहते हैं कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम एग्रीमेंट से निकल जाते हैं. So many countries met their target and reduce their greenhouse gases. COP18 में जो दोहा में हुआ कतर में in December 2012 to amend original Kyoto Protocol, and this is called Doha Agreement, which added new emissions reduction target for the second commitment period, that is 2012 to 2020. लेकिन बहुत सारे ममालिक इससे निकल आए थे, इस वजह से क्योटो प्रोटोकॉल की एंड हो जाता है 2012 में. और इसके बाद ये पेरिस एग्रीमेंट होता है, और जिसमें बराक ओबामा इनिशिएट करता है इसको. मेन ड्राइवर है बराक ओबामा, अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त, और वो इनिशिएट करता है इसको कि नहीं जनाब हम भी शामिल हो जाते हैं. सो COP21 held in Paris in 2015 to replace Kyoto Protocol called Paris Climate Agreement. Under this agreement, almost every nation on earth pledged to address the issue of climate change. And the agreement also provides a way for developed nations to assist developing countries to create a framework to address the issue of climate change with clarity. The US President Barack Obama was one of the main drivers of this agreement, while Donald Trump criticized the agreement, stating that US economy will suffer due to this agreement. So, ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि एक प्रेसिडेंट आता है, वो क्योंकि इशू तो नजर आ रहे थे. नेक्स्ट स्लाइड. एंड नाउ करंटली अब क्या सूरत हाल कि COP27 हेल्ड इन शर्म शेख इजिप्ट, जो अभी हुई है नवंबर में. In November 2022 pledged to provide losses and damage funding. So for the first time हमने ये देखा है कि डेवलपिंग जो बहुत ज़्यादा affected countries हैं,
ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے فنڈ جنریٹ کریں, اور اٹ از V20 کا لفظ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ جس میں ولنریبل, یہاں لکھا ہے کہ ولنریبل 20. G7 مینس گریٹ 7, جو بڑے جائنٹس ہیں دنیا میں, جو سب سے زیادہ ایمیشن کر رہے ہیں, جو انڈسٹریلائز, بہت زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہیں, یہ ان کی مدد کے لیے ایک فنڈ کی شروع کیا ابھی ہوا ہے, جو ہے اس میں losses and damage funding for vulnerable developing countries hard hit by climate disaster. G7 and V20, that is Vulnerable 20, launched global shield against climate risk with commitment of $200 million for initial funding. COP27 ہی اس کو رہنے دیں, صحیح ہے. بیک کیوں ہو گئے؟ نیکسٹ سلائڈ, نو نیکسٹ. COP27 reaffirms the commitment to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. It pledged to cut 45% cut in greenhouse gas emissions by 2030, or 43% to 2019 سے 43%. It pledged the global transformation to low carbon economy. یہ ابھی جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے جو خاص باتیں تھیں وہ یہی تھیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آئی. اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ لاسز اینڈ ڈیمیج فنڈنگ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شروع ہوئی. جی نیکسٹ. اب دیکھیں رسک کنٹری, یہ گلوبل میپ ہے, وہ 1 to 10, یہ جرمن واچ ہے جو اس کو جو یہ کر رہا ہے. یہ اراؤنڈ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس رینکنگ 2000 سے لے کر 2019 تک کا ڈیٹا ہے. اس کا اینوئل ایوریج لیا ہے کہ ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز کون کون سے ہیں. تو انہوں نے میپ کر دیا اسے, اور یہ ڈارک ریڈ کلر میں دیکھیں 1 to 10, یعنی ٹاپ 10 کنٹریز کون کون سے ہیں اسے دیکھیں. تو اس میں پاکستان ہے, نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, تھائی لینڈ ہے, ادھر کے کچھ ملک ہیں, افریقہ کے تھوڑے سے ملک ہیں ٹاپ 10 میں. سو ہم افیکٹیز میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ٹاپ 20 ہے, تو ٹاپ 20 میں تو بہت سارے ملک آ جائیں گے, رشیا ہے, چائنا ہے, اور ایون نہیں اس میں 3-4 اور ملک شامل ہو جائے, انڈیا شامل ہو جائے گا, رشیا اور چائنا نہیں ہوگا کیونکہ 20 سے اوپر ہیں. نیکسٹ. کلائمیٹ رسک انڈیکس دیکھ لیجئے اسے کہ نمبر 8 پر پاکستان ہے رسک انڈیکس میں, اینوئل ایوریج. پورٹو ریکو, مینیار, ہیٹی, اس میں سب سے بڑی آبادی والے ملک جو ہے وہ پاکستان ہے جس کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے. دین بنگلہ دیش, موسٹ افیکٹڈ پاپولیشن آف پاکستان. جی نیکسٹ. دیٹ فنیشز. Thank you so much, Dr. Zafar. As COP27 pledges for losses and damage funding, so human beings look at the climate change like it is a fiction. Something is happening to someone else's planet. Public awareness and understanding the magnitude of climate change are important components of an effective response to climate crisis. The solution lies in collective sustainable practices. So we are going to meet Nargis Latif, who is turning garbage into affordable homes in Pakistan. Nargis Latif runs Gul Bahao Flow the Flowers, a social enterprise that uses garbage to create houses, water reservoirs, fodder for livestock, and instant composite. Gul Bahao believes the next industrial revolution will come through simple and affordable technologies that addresses the problem of waste management. So I will invite on stage Ma'am Nargis Latif. आपको स्लाइड चेंजर चाहिए होगा? یہ آواز آ رہی ہے؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے.
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جانوں کا پالن ہار، روز جزا کا مالک، رحمان ہے، رحیم ہے۔ پروردگار، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ بتا، راستہ ان کا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو بھٹکے اور جن پہ تو غضبناک ہوا۔ تمام لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ ماحول کے بارے میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس اب تباہی ہو گئی، اب کچھ نہیں ہونا، لیکن ہمیں پوری طرح سے حل کی طرف جانا چاہیے کہ حل کیا ہے۔ یہ جو تباہی مچ رہی ہے دنیا بھر میں، چاہے ہمارے ملک میں، اس کا کیا حل کیا ہے؟ اس وقت میرا فوکس ہے کراچی شہر، جو کہ شہر کا ایک ملک بنا ہوا ہے۔ کثیر العمارتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور شہر کا یہ حال ہے کہ ایسے جیسے کہ پھٹنے والا ہے۔ اور یہ کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ گئے تھے۔ تو ہمیں پہلے تو اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، اس کی کچھ روک تھام ہو۔ جیسے کہ ہمارے نبی نے کہا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا تھا کہ بڑے شہروں کو بڑا مت کرو، چھوٹے شہروں کو بڑا کرو۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو منزلوں کے پیچھے منزلیں بنتی جا رہی ہیں، اس سے بیگانیت، لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ویسے ہی ہمارے لیے جینا حرام ہو گیا ایک طرح سے، تو کیوں ہم یہ منزلوں کو کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں؟ کوشش کریں کہ چھوٹے شہر، چھوٹے گاؤں بڑے ہوتے جائیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایسے انسینٹیوز دیے جائیں کہ وہ وہیں ٹکے رہیں۔ اچھا، اب جہاں تک کراچی کی صفائی اور ستھرائی کی بات ہے، ہم یہ تو کر نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم اس سے لا تعلق ہو جائیں گے، نہیں، جو حالات ہیں ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ری سائیکل اور ری یوز کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو ہم پکڑ کے رکھیں۔ کوئی چیز فالتو نہیں، کوئی چیز بیکار نہیں قدرت کے قوانین میں۔ ایک جگہ پہ، ایک منزل پہ اگر کوئی چیز بیکار ہے تو وہ را مٹیریل بن جاتی ہے دوسری منزل کے لیے، اور ری سائیکل اور ری یوز کا جو قانون ہے اس کو چلا کے ہم نہ صرف اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ نئی جدت، نئی ایجادیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ اب یہ ایک موضوع میں نے چھیڑا ہے جو کہ ہو سکتا ہے زیادہ آپ لوگوں کے لیے طرف مقبول نہ ہو، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے۔ پچھلے زمانوں میں کوئی کیمیکل فرٹیلائزرز نہیں تھے، کوئی پیسٹیسائڈز نہیں تھے، لیکن اتنے لذیذ قسم کے پھل فروٹ ہمیں ملتے تھے کہ کیا مزہ ہی ان کا کچھ اور ہی تھا۔ اور وہ اس لیے تھا کہ انسان کی غلاظت، جانوروں کی غلاظت اور پتے وغیرہ، یہ سب جو نامیاتی مادہ ہے، جو فضلہ ہے، وہ زمین میں ری یوز اور ری سائیکل ہوتا رہا، اور اس سے نئے پودے جنم لیتے رہیں۔ اور اسی اصول کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہمارا گٹر کا پانی سیدھا ہمارے منہ میں جا رہا ہے، ہم اس کو پی رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ زمینوں میں جائے اور زمین کو طاقت ملے اور پھل فروٹ دوبارہ انہی میں سے نکل کے آئے، جو کہ قدرت کا قانون ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستانوں میں انسان کی لاشیں ہوتی ہے، اور وہاں جتنی ہریالی اور سبزہ ہوتی ہے شاید ہی آپ کو کہیں اور ملے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فضلہ ہے، نامیاتی فضلہ ہے، گیلا کچرا ہے، اس کی قدرت میں کتنی اہمیت ہے، لیکن اس اہمیت کو ہم نے سراسر نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے آج بہت بڑے مسائل پیش ہو رہے ہیں۔ کچھ حل جو ہے DHA نے
اس کا نکالا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ڈیفنس میں گٹر کا پانی یوز ہوتا ہے سبزہ زار کرنے کے لیے. حالانکہ کلفٹن اور ڈیفنس بالکل سمندر کے کنارے ہیں, لیکن وہاں آپ کو سبزہ زار بہت نظر آتا ہے کیونکہ یہ گٹر کا پانی وہاں یوز ہو رہا ہے. اس کو پورے شہر میں پھیلا دیں, اس کو ہم دیہاتوں میں لے جائیں, یہ جو گٹر کا پانی ہے تو کتنا فرق پڑ جائے. جس طرح سے ہم لوگ پیٹرول کے ٹینکرز چلاتے ہیں, گیس کے ٹینکرز چلاتے ہیں, اسی طرح سے گٹر کا پانی جو ہے اس کو بھی ہم اپنے دیہاتوں میں, اپنے جو کھیتوں میں لے جا سکتے ہیں تاکہ وہاں سبزہ زار بڑھے. اب آئیے ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں, وہ ہے کباڑیے کا انسٹیٹیوشن. کباڑیے جو ہے یہ ہمارے کراچی شہر کی صفائی ستھرائی میں بہت کلیدی رول اس کا ہے اور مزید ہو سکتا ہے. بجائے اس کے کہ اس کا آنا جانا بند کیا جائے جیسے کلفٹن اور ڈیفنس میں کسی حد تک کیا گیا ہے, تو اس کے بجائے ان کو بلکہ ان کو ترویج کی جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ یہ سوکھا کچرا جو ہے وہ خرید و فروخت کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ملے, تاکہ یہ جو گیلا اور سوکھا کچرا مکس کیا جاتا ہے جس سے ہمارے شہر کی بربادی ہے, وہ اس کے بجائے ہمیں ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے. کیونکہ جو سوکھا کچرا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے حساب سے روزانہ کراچی شہر سے نکل رہا ہے, اور اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو فیکٹریوں میں اس کو لایا جائے. جا تو رہا ہے لیکن کم مقدار میں اور بڑی خستہ حال میں. تو اس کے لیے ایک میرا منصوبہ ہے, وہ ہے کچرا دو ثواب کماؤ. یہ جو ہے منصوبہ اس طرح کا ہے کہ جتنے ہمارے گھریلو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ گھر کا سوکھا کچرا وہ تھیلوں میں ڈالیں, بند کریں, ان کو جمع کریں اور ہفتے کے ہفتے جمعے کے روز بطور خیرات وہ غریبوں میں بانٹ لے. اور غریبوں میں بانٹنے کا طریقہ یہ ہے یا ریڑھی والے کو دے دیں, یا جو کچرا چننے والے ہیں ان کو دے دیں, یا جو صفائی سے منسلک لوگ ہیں ان کو دے دیں, تاکہ یہ سوکھا اور گیلا کچرا یہ دونوں بالکل الگ الگ ہو جائیں اور ہمارے جو شہر کا دیرینہ مسئلہ ہے کچرے کا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ایک راہ مل جائے ہمیں کہ ہمیں اسے کرنا کیا ہے. کیونکہ کروڑوں اربوں روپے حکومت خرچ کرتی ہے کچرے کو طرف کرنے کے لیے, جبکہ الٹا یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو پیسے بلکہ ریونیو ملنا چاہیے اس کچرے کے کام سے. کیونکہ دونوں گیلا یا سوکھا کچرا یہ دونوں بڑی کام کی چیزیں ہیں اگر یہ الگ ہو. یہ مثال اس کی یہی دی جا سکتی ہے جیسے بریانی اور آئس کریم کو اگر مکس کر کے آپ کھائیں تو آپ کھا نہیں سکتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ سوکھا اور گیلا کچرا مکس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے, ناکارہ ہو جاتا ہے اور وبال جان بنتا ہے. اس کو صرف آگ لگانے کے سوا اس پہ اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو اس سے سخت نقصان ہوتا ہے. آگ لگنے سے آپ کو پتہ ہے گرمی پیدا ہوتی ہے اور گرمی سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور یہ جو ہمارا ہیٹ ویوز وغیرہ اسی سے ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوتے ہیں. کچرے کو آگ ہی لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ بیکار, کچرا کا مطلب ہی بیکار ہے. لیکن یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ سوکھا اور گیلا الگ الگ, جیسے بریانی اور آئس کریم الگ الگ کھائے جاتے ہیں, تو اب میری نظر پڑی ہے ہمارے یہ سوکھا کچرا ہے, پنی ہے, اس میں پیکنگ مٹیریل ہے, یہ پلاسٹک ہے, یعنی سوکھا کچرا. اس کی اینٹیں بنی ہیں اور بڑا خوبصورت گھر بنتے ہیں اور رہنے کے قابل, صرف خوبصورت نہیں ہے بلکہ رہنے کے قابل ہیں. ان کو یہ بلکہ ایک نئی جدت پیدا ہو گئی ہے. تو
میرا خیال ہے آپ اگلا چلائیں. یہ CNN نے ہماری فلم نکالی تھی. آپ یہ بستر دیکھ رہے ہیں, یہ بستر بھی اسی مٹیریل کا, بھی یہی بلاکس ہیں, ان کے اوپر صرف چادر چڑھا دی گئی ہے. یہ بھی وہی گھر ہیں جو سوکھا کچرا پنی سے بنے ہوئے ہیں. یہ تھر میں ایک بہت شاندار قسم کا گھر بنا تھا. گھر نہیں, یہ اس کو کیا کہیں گے ہم, مسافر خانہ, جہاں لوگ آ کے رہتے تھے اور سخت گرمی میں ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس رہتا تھا. ایک منٹ, یہ درمیان میں جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے میئر بیٹھے ہوئے ہیں. میئر نہیں, نائب میئر کو کیا کہیں گے, نائب میئر, جی ہاں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اخلاق صاحب یا کیا یاد دیا, نام ہی یاد آ رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس میں بجلی بھی لگ جاتی ہے اور یہ بہت شاندار قسم کے گھر بنتے ہیں. اور یہ سارا ویسٹ مٹیریل ہے, ڈرائی ویسٹ ہے, اس سے بنتا ہے. ایک منٹ, آپ نے بہت تیزی سے چلا لیا. یہ ہم نے ایک ویئر ہاؤس بنایا تھا, آرمی ویلفیئر, وہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں, بہرحال ایک آرمی کا ایک ادارہ ہے, اس کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا. اچھا آگے, یہ ایک موبائل ٹوائلٹ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ویسٹ ہے, ہیومن ویسٹ ہے دیہاتوں میں, ان کو ہم انکریج کریں, لوگوں کو انکریج کریں کہ زمین کو دے دو. زمین پیاسی ہے آپ کے غلاظت کی, اور اگر اس کو مل جائے تو ہمیں یہ پینے کو نہ ملے, کیونکہ یہ جو گٹر کا پانی ہے یہ جاتا ہے ندی نالیوں میں, اور یہ جاتا ہے دریا میں, اور دریا سے ہمیں جو پانی ہم آتا ہے وہ ہم اس کو پیتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ سمندر میں جاتا ہے. یہ جو ہے یہ بلاکس ماڈیولر ہیں, ان سے آپ سوئمنگ پول بنا لیں, آپ واٹر ریزروار, بلکہ ڈیم بنا سکتے ہیں. یہ سب انہی بلاکس سے بنتا ہے جو ڈرائی ویسٹ ہے, پنی جسے ہم کہتے ہیں. اور آگے, یہ تھرموفول ویسٹ ہے, اس سے ٹیبل, کرسیاں, ہر چیز بن جاتی ہے. یہ سب ویسٹ مٹیریل سے بنا ہوا ہے. میرا خیال ہو گیا, ختم ہو گیا. بہت شکریہ نرگس لطیف صاحبہ آپ کا. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو ہمارے پاس ڈاکٹر ظفر اقبال شمس ہیں, نرگس لطیف صاحبہ ہیں, جاوید کھوسو صاحب ہیں. تو ڈاکٹر صاحب. اوکے, ابھی ہم لوگوں نے ڈاکٹر ظفر اقبال شمس صاحب سے اور نرگس لطیف صاحبہ سے کچھ ڈسکشن سنے. اہمیت یہ تھی کہ ہم کلائمیٹ کرائسس سے گزر رہے ہیں. اقبال صاحب ہم لوگوں کو کچھ ٹیکنیکل باتیں بتا رہے تھے جو میرے جیسے لے مین کے لیے تھوڑی دشوار تھی. کیسے ڈسٹنگوش کروں میتھین کو کاربن ڈائی آکسائڈ سے, اور CFC کیا ہے, اور CGC کیا ہے. اور سوال میرے لیے یہ تھا کہ میں اس کو جاننے کی مجھے ضرورت کیا ہے, میں اسے جانے بغیر کیوں نہیں رہ سکتا اپنی بلسفل اگنورنس کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی پہ امپیکٹ کر رہی ہیں.
اگر سی ایف سی کی ایمیشن بند ہوئی ہے یا اس کی پروڈکشن بند ہوئی ہے تو یہ ایک غیر معمولی کارنامہ ہے تمام انسانوں کا، تمام حکومتوں کا، کہ ہم یہ کام کر پائے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر پائیں تو پھر ہم ہوپ فل ہو سکتے ہیں کہ جو دوسری گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو بھی ہم ریڈیوس کر سکیں گے اگر ہمارے پاس انٹینشن ہو، ول ہو اور ٹیکنالوجی موجود ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس میں جو مختلف ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اوور دا ایئرز کہ یہ کاپ کیوں فارم کیا گیا، کیوٹو پروٹوکول کیا ہے، پیرس ایکارڈ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس اہمیت کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ شاید اگر ہم اس بات کو جانیں جب ہی ہم کوئی ایسی پریشر گروپ ایسے موبلائز کر سکیں گے دنیا کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، سوشل ورکرز کو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، کہ وہ اس اویئرنیس کے ساتھ پھر بات کریں، ورنہ پھر آپ میری طرح کی اگنورنس کے ساتھ ہر چیز کو اکٹھے کر کے یہی کہہ پائیں گے کہ دنیا میں پولوشن بہت ہے، ابھی بھی کم نہیں ہوئی، پہلے بھی زیادہ تھی، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں کامیابی اور ناکامی جب ہی سمجھ میں آئے گی جب ہمیں اسپیسیفک معاملے کو جان پائیں کہ کون سی چیز میں ہماری کامیابی ہے۔ کیوں ضروری ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کو ہی صرف نہ دیکھیں، میتھین کو بھی دیکھیں، اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلی دفعہ COP 27 میں ڈیمیجز کی بات کی گئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تو جو ممالک جو موسٹ ولنریبل ہیں، جس میں پاکستان سب سے زیادہ ولنریبل ہے اور سب سے بڑی پاپولیشن بھی ہے، اب ہمارے جیسے ممالک تو مستقل ان کرائسس سے اب آگے بھی گزریں گے، تو کیا ہمیں کوئی ڈیمیجز، کوئی ریپریشن ملیں گی تو دے گا کون؟ اور کیا یہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں یا ہمارا حق ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ تو اگر ہمارا حق ہے تو کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ حاصل کر سکیں؟ تو ہم وہ طاقت کیسے حاصل کریں؟ کس کو ملائیں گے ہم اپنے ساتھ؟ تو وہ ممالک جو ولنریبل ہیں، شاید یہ تو ہم ساتھی ایک بوٹ میں ہیں، یہ تو ہم مل ہی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں کہ کون ہیں جو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اب اس معاملے میں ویسٹ کا، یہ گلوبل نارتھ کا یہ کہنا ہے کہ emerging economies like China and India, they should also contribute to the funding. ایمرجنگ اکانومیز کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو ابھی شروع کیا اور اب ہماری پروگریس شروع ہوئی ہے، گروتھ شروع ہوئی ہے، نہ کہ ابھی ہم اس کی بنیاد پر اپنے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کی بنیاد پہ پینلٹی دینا شروع کر دیں تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ مغربی ممالک جو انڈسٹریلائز ممالک ہیں ان کو دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ ان کی آپس میں ایک ایشو بن جاتا ہے، اس ایشو کی وجہ سے فنڈنگ ہی نہیں ہو پاتی۔ تو اس ایشو کو آج جو ہم لوگوں نے دیکھا، جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چائنا کا کنٹریبیوشن ابھی حالیہ طور پر کیا ہے، تو وہ بہت ریز ہوا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کا کنٹریبیوشن اوور دا ایئرز آف 100 ایئرز بہت زیادہ ہے۔ آپ جو اس کو کیومولیٹ کرو گے، کر لیں ہم اس کو، تو اب ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا دونوں ذمہ دار نہیں ہیں؟ اچھا، اب صرف ذمہ داری کی بات نہیں ہے، پاکستان کو بھی اگر پروگریس کرنا ہے تو ہم کو بھی یہاں پر انرجی کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں؟ ایک ایسا ڈیلیما ہے جس کو مل کے سالو کرنا ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر ظفر اقبال شمس صاحب کی آج جو گفتگو ہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ ہمارے لیے بہت اہم تھی۔ کچھ شروع کے پوائنٹس تھے، سلائیڈز تھیں، جس کو آپ شاید بعد میں دیکھیے گا، میں بھی دوبارہ دیکھوں گا، لیکن جو پورا سیاسی منظرنامہ ہے، جو اکانومک امپیکٹ ہوتا ہے، جو سوشل امپیکٹ ہوتا ہے، کل بھی ہم لوگوں نے جو سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، آج مزید ہم بات کریں گے۔ پھر جو ہماری فیوچر لٹریسی لیب ہے اس میں بھی ہمارا فوکس یہی ہے۔ تو ہم اس فوکس میں آج جو گفتگو ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ٹرینڈز بتا رہے ہیں ہم کو کہ ایمرجنگ ٹرینڈز کیا ہیں۔ تو جیسے نرگس صاحبہ نے بتایا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو بڑا ویسٹ ہے پلاسٹک ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ہم سب لوگ واقف ہیں ابھی کہ پلاسٹک بہت میجر مسئلہ ہے ہمارا۔ کاغذ کا کوئی چیز ہم زمین پہ پھینک دیں، کوئی کھانا ہم پھینک دیں، وہ بایو ڈیگریڈیبل ہے، لیکن پلاسٹک نہیں جاتا۔ تو پلاسٹک کو ہم یوز کیسے کریں؟ کچھ لوگوں نے انوویشن کی ہیں، سڑکیں بنانے کے لیے استعمال کرنے کی بات کی ہے۔ نرگس صاحبہ اس کے ذریعے گھر بنانے کی یا کوئی مسافر خانہ بنانے کی
یہ انہوں نے کام کیا ہے. پھر انہوں نے مزید یہ بتایا کہ آپ ایک اگر اس طرح سے مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ کچرا دو ثواب کماؤ. کتنا بڑا نعرہ ہے. ثواب تو ہم سبوں کو کمانا ہے اور اس میں ہم دے بھی کیا رہے ہیں, ہم کچرا دے رہے ہیں, اور یہ جانتے ہوئے دے رہے ہیں کہ نہ صرف یہ چیریٹی ہے بلکہ اس کا ایک اکانومک ایسپیکٹ بھی ہے کہ وہ کباڑیا یا وہ آدمی جس کو ہم کچرا دے رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے اس کو کچھ پیسے مل جائیں گے. تو یہ طریقے ہیں سولو کرنے کے کہ ہمارے جیسے غریب ولنریبل ملک میں ہمارے پاس اپنے پاس لوگوں سے مل کر ہی سلوشن بنیں گے. ہمیں بڑی بڑی مشینیں, بڑے بڑے منصوبے, وہ ہمارے پاس آتے آتے بہت دیر ہو گئی ہے, ابھی بھی شاید نہ آئیں. تو آخر ہم لوگ پھر بھی زندہ تو رہنا ہے ہمیں, تو ہم کو اپنے سلوشن بنانے ہیں. نرگس صاحبہ کا کہنا ہے, کل قرۃ العین بختیاری صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ ہم نقل کر کے کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. نقل نہ کرنے کے معنی کیا ہیں کہ بلوچستان کے وہ بدحال لوگ جو سیلاب سے گزریں گے, سندھ کے وہ لوگ جو بدحال ہیں اور سیلاب سے گزریں گے, آخر اس کے باوجود بھی وہ زندہ تو رہیں گے. تو ان کو اپنے سلوشنز خود نکالنے ہیں. جب ہمیں دنیا ہیلپ کرنے نہیں آئے گی تو کیا ہم بھی اپنا سر نیوڑا کر کے ہم مر جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو ہم سلوشن نکالتے ہیں. تو اپنے سلوشنز پہ یقین رکھیے, اعتماد سے کام کیجئے. ہمیں اگر کہیں سے ہیلپ نہیں ملے گی, جو کہ پہلے بھی نہیں ملی, تو بھی ہم زندہ ہیں. تو ود دیٹ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ سوالات ہوں, اور میں نیکسٹ سیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, تو اس لیے بہت ہی مختصر سا ایک سوال اگر آپ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے یا نرگس لطیف صاحبہ سے پوچھنا چاہیں تو صرف ایک سوال آپ لوگ کر لیجئے, اور زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ میں سے کوئی نوجوان یہ سوال کرے. آپ نے ہی سوال کیا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں نوجوان آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی سوال, کوئی خیال آتا ہوگا یقیناً. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ لوگ بتائیے. موسم کے حوالے سے کوئی بات آپ لوگوں کو پوچھنی ہے, انوائرمنٹ کے حوالے سے, تو آپ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے پوچھیے. جی یہ بھی ہیلو سر, میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ ہم پودے لگا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر سٹی میں ہم لوگ پودے لگا رہے ہیں بہت زیادہ, لیکن پھر بھی ہماری جو کنٹری ہے اور اسپیشلی لاہور, ابھی بھی اس میں اتنا زیادہ پولیوشن کیوں ہے؟ اتنا زیادہ پولیوشن کیوں, اور کب ہمارا جو ہے ورلڈ ہے کاربن فری ورلڈ ہوگا؟ دیکھیے پولیوشن یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایک تو ایمیشن ہے, ایمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, یعنی ہم فوسل فیول برن کر رہے ہیں, ہم کول برن کرتے ہیں, فرنس آئل جلاتے ہیں فیکٹریز میں, ڈیزل ہمارے یہاں چلتا ہے, پیٹرول چلتا ہے, تو ایمیشن تو ہو رہی ہے, یہ ایمیشن ہو رہی ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم درخت اتنے لگاتے تو نہیں ہیں. کس نے کہا کہ درخت لگاتے ہیں؟ اب کونوکارپس پورے شہر میں لاکھوں کونوکارپس کو کاٹ دیا, اس سے پہلے سفیدے لاکھوں کاٹ دیے. تو اگر دیکھیں یہاں ابھی بھی دیکھیں تو اتنا زیادہ. لیکن میں عموماً ایک مختصر جواب دوں گا اس کا کہ دو ڈائریکشن پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ایک ڈائریکشن یہ ہے کہ فارسٹریشن بہت اسٹرانگلی ہونی چاہیے, ڈیفارسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. لکڑی کاٹنے پہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پابندی ہو. تو یہ تو سنکس ہوتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جسٹ فوٹوسنتھسس پروسیس, اگر بایولوجی کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ فوٹوسنتھسس پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہوتی ہے, تو فارسٹریشن میں کرنا چاہیے, ڈیفارسٹریشن نہیں کرنا چاہیے. کنزرویشن کا ایک فیکٹر ہے کہ چیزوں کو کنزرو بھی کرنا چاہیے. بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں تو بڑے بڑے درختوں کو, جنگلوں کو صاف کر دیتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایشو ہے یا پرٹیکولیٹس کا ایشو ہے, یہ ایمیشن ہوتی ہے, یہ فوسل فیول سے ایمیشن ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی طرف جائیں. دنیا آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی طرف جا رہی ہے. اگر یورپین یونین کی بات کروں تو اس میں بہت سارے, جیسے فرانس کا کنٹریبیوشن اگر دیکھا ہوگا تو 1% سے کم ہے. فرانس تو جائنٹ سے بھی G7 میں آتا ہے. وائی اٹ از 1%؟ کیونکہ وہاں نیوکلیر انرجی ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہاں ونڈ پاورس, ونڈ ٹربائنس بہت بن, اگر انڈس ڈیلٹا یا جھمپیر کے سائڈ پہ جائیں گے سینکڑوں کی تعداد میں ونڈ ٹربائنس موجود ہیں. تو ونڈ پاور ہے, سولر انرجی ہے, نیوکلیر انرجی ہے, دوسرے سورس آف انرجی سے کاربن کی ایمیشن اتنی زیادہ نہ ہو. گلوبل وارمنگ میں اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ دو ڈائریکشن میں, ایک تو فارسٹریشن کریں, فارسٹ لگائیں. یہ چھوٹے چھوٹے نہیں, شہر تو ایک شہر تو بہت چھوٹا ایریا ہوتا ہے, گلوبل اسکیل پر دیکھیں تو بڑے ہزاروں ایکڑ زمین پہ یہ لگنے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ڈیفارسٹریشن پہ ظاہر ہے ہمیں لکڑی چاہیے, ہمیں کرسیوں کے لیے اور فرنیچر کے لیے, عمارتوں کے لیے.
لکڑی چاہیے تو لکڑیوں کو تو ہمیں ضرورت ہے, کوشش کریں کم سے کم استعمال کریں. ایون ہم ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ ٹیشو پیپر کے لیے کتنے جنگل کو ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارے یوز بہت زیادہ ہے, کوشش کریں کہ اس کو سسٹینیبل کریں, نمبر 1. اور ایمیشنز کو آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ فوسل فیول. ہمارے ایک سوال آیا تھا پچھلے دنوں کہ جی تھر کول ہے, کیا کریں اس کا. تھر کول تو پورا کول پہ بیسڈ ہے, لیکن سوچنا تو پڑے گا. ہماری ٹھیک ہے 0.8% کنٹریبیوشن ہے گلوبل اسکیل پر اگر دیکھیں تو اس بارے میں سوچنا تو پڑے گا کہ آپ کول دنیا کول سے ہٹ رہی ہے, ہم کول کی طرف جا رہے ہیں. چائنا کا ابھی ڈیٹا دیکھا 28 کا 30% کنٹریبیوشن چائنا کا ہے, اور 30% کسی سنگل ملک کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کہ تھوڑا سوچنا اس بارے میں ہوگا, تھنکنگ کرنی, فیوچر آپ کا وہ ہے. آپ نے کہا کہ درخت لگانے کی بات, درخت اب لگیں گے جب جگہ ہوگی. آپ کے پورا شہر بلڈنگ سے بھر گیا ہے, کثیر المنزل مکانات بنتے جا رہے ہیں, تو کہاں پہ آپ درخت لگائیں گے آپ سوچیں. اور یہ پورا پھیلتا ہے کثیر المنزلہ کی جو مکانات کی جو بیماری ہے, میں تو اس کو بیماری کہوں گی, یہ تمام ہر قسم کی جو ہے وہ انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے. اس میں لوگوں میں بھائی چارہ, یگانگیت, خاندانی جو نظام ہے اس کو ٹلپٹ کیا گیا ہے, کیونکہ بلڈنگ ہی ہر چیز کی جگہ بلڈنگ, ہر جہاں جائے تو بلڈنگ ہی بلڈنگ بنتی جا رہی ہے. تو درخت کیا, انسانوں کے لیے بھی جگہ نہیں ہے ابھی, تو ہمارے کچرے کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ کچرا کہیں ڈال نہیں سکتے, کچرا کنڈی آپ کہیں بنا نہیں سکتے, کم از کم کراچی جیسے شہر میں. بہت شکریہ نرگس صاحبہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ لوگ تشریف لائے. اور اوکے, تھینک یو سو مچ. لوگ اب پینل ڈسکشن کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہم پینل ڈسکشن کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ نرگس صاحبہ آپ کا, ڈاکٹر پروفیسر شمس ظفر اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف جا رہے ہیں, امیجن سسٹیننگ کلائمیٹ کرائسس, اپرچونیٹیز اینڈ چیلنجز. اور اس ماڈریشن سیشن میں اسٹیج پہ مدعو کروں گا فیضان صاحب کو. فیضان صاحب اسٹیج پہ آئیے, مس صوبیہ انور اور عارفہ خالد صاحبہ. اور ہمیں اس سیشن میں آلریڈی جوائن کیا ہوا ہے جاوید کھوسو صاحب نے, اور اب ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہیو یور سیٹس. تھینک یو سو مچ پارٹیسپینٹس, آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. ہم اس سیشن میں جس طریقے سے ہمارے معززین مہمانان نے بتایا, اور ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے انٹرنیشنل کی نوٹ اسپیکرز تھے انہوں نے بھی ہیلپ کی سمجھنے میں کہ اوور آل گلوبل کلائمیٹ کرائسس ہے کیا اور کس طریقے سے ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. تو یہ جو سیشن ہے یہ فوکس ہے, جو جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر شمس نے بتایا کہ اگر ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا تو پھر ہم کیا کریں. تو آبویسلی ہم جو ہے وہ اپنے پاس اینٹیسپیشن کی اسکل کو استعمال کرتے ہیں, اور ہم اپنے لیٹر دین ناؤ فیوچر لٹریسی اسکلز کو ہمیشہ بروکار لاتے ہیں. ہمارے پاس جو پینل میں اس وقت جاوید کھوسہ صاحب موجود ہیں, یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کالج ایجوکیشن آف سندھ سے. ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ سر آپ کا. ہمارے ساتھ فیضان احمد صاحب موجود ہیں, یہ کو فاؤنڈر ہیں پاک ویدر کے. ان کے اور ان کے ادارے کی بڑی کاوش ہے نوجوانوں کو انٹروڈیوس کرانے میں کہ کلائمیٹ کے ہمارے ہاں کیا پرابلمز ہیں کراچی میں, اوور آل پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا کام ہے. پھر ہمارے ساتھ مس صوبیہ انور موجود ہیں, فیوچرسٹ ہیں, فاؤنڈنگ ممبر ہیں امیجن فیوچر اسٹڈیز کی, اور عارفہ خالد صاحبہ ہیں جو کمیونٹی ممبر ہیں. تو ہمارے پاس جو شو سیٹ اپ ہوا ہے اس میں ایچ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ 5 منٹ میں اپنا
موضوع کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کیا پرابلمز دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم نیکسٹ راؤنڈ میں 5 منٹ میں بات کریں گے کہ آپ اس کے سلوشنز کیا دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم Q&A کی طرف چلے آئیں گے آڈینس کے لیے. تو میں ریکویسٹ کروں گا جاوید خسرو صاحب سے کہ سر آپ تشریف لائیے اور ہماری آڈینس کے ساتھ اپنے اظہار کیجیے خیال. ہلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اقرا یونیورسٹی کا کہ اس طرح کے جب کرائسس آتے ہیں اور ایک لارجر اسکیل پر جب پبلک ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ایک چیلنجز کو فیس کرتی ہے, تو اقرا یونیورسٹی ایز این انسٹیٹیوٹ اور حنید لاکھانی صاحب ایز اے پرسن اس چیلنجز میں پبلک کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. میں اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے اگر مجھے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می ایکچولی کہ میں وہ میموریز ریکال کر رہا ہوں تو آئی گیٹ ویری ایموشنل اینڈ آئی پرے کہ میں اپنے ایموشنس کو کنٹرول میں رکھوں. کہ مجھے 2010 کا وہ سیلاب یاد آ رہا ہے جب میں حنید صاحب کے ساتھ ایز اے ٹیم ممبر ہم نے سیلاب میں کام کیا. مجھے یاد ہے کہ شکارپور کا جو بائی پاس روڈ تھا, اگست کا مہینہ تھا اور چاروں طرف پانی پانی تھا, اور حد نگاہ تک لوگ جو ہے وہ بھوک اور پیاس اور بے گھر جو ہے سڑکوں پر بیٹھے تھے. اور حنید صاحب ان کے لیے کتنا, یو کین امیجن کہ اس وقت اس کی ایج ہوگی 32, میرے خیال میں 33, ایز اے ینگ بوائے, ویری رچ, ویری اسمارٹ. وہ سڑک پر کھڑا ہو کر اتنا کام کر رہا تھا سیلاب متاثرین کے لیے کہ میرے جیسا شخص پریشان ہو گیا کہ صبح کو 9 بجے سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہم دھوپ پر کھڑے ہو کے کام کرتے تھے. اور میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ حنید صاحب کوئی تھوڑا سا بریک لے لے تو ہمیں بھی بریک ملے, لیکن اس میں بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا, نہ وہ تھکتا تھا کہ سیلاب متاثرین کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے پاس اپنے بارے میں کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. اور شاید آپ کو یہ پتہ ہو یا نہ ہو کہ ابھی بھی سیلاب جو آیا تو حنید صاحب واز دا فرسٹ پرسن جو شکارپور میں پہنچا اور اس نے وہاں کام کیا. تو ایک مرتبہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم, کیونکہ روڈ ایکسیس جو ہے وہ بلاک ہو گئے تھے, ہمیں لینڈ لاک سٹیز تھی, شہر جو ہے محفوظ تھے اور راستہ کہیں سے بھی ہمیں نہیں مل رہا تھا. تو حنید صاحب اور ان کی ٹیم کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں C-130 کا جو ہے فیسلٹی مل گئی تھی. تو ہم لوگ جب جیکاباد سٹی میں لینڈ کیا ہم نے, تو وہاں ہم نے 2 دن کام کیا. اس سے پہلے ہفتہ 10 دن ہم نے شکارپور میں کام کیا. تو ایئرپورٹ پر جب ہم سامان ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے فلڈ ریلیف کے لیے, تو آل آف اے سڈن ہی اسٹارٹڈ شیورنگ. وہ اتنا شیور کرنے لگ رہے تھے, اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو کرنٹ لگ گیا ہو. میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا سر خیریت تو ہے, کیا ہوا آپ کو؟ مجھے کہا جاوید آئی کانٹ اسٹینڈ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا ہو گیا. میں ایک دم بھاگا, پانی لایا اور ان کے اوپر میں نے پانی کا جگ گرایا اور ان کو وہاں بٹھا کے اسی وقت C-130 پر ہم نے ان کو کراچی واپس کیا. تو وہ فلڈ ریلیف آپریشن سے تب تک واپس نہیں ہوئے جب تک ان کی جان پر نہ آئی. اور وہی سیم ریپیٹ ہوا 2022 کے سیلاب میں, جب حنید صاحب شکارپور میں فلڈ ریلیف آپریشن میں انوالو تھے اور ان کو وہاں طبیعت بگڑی, تو انہوں نے سمجھا کہ ایسے ہی تھکاوٹ کا کوئی ایسی موسمی بخار ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز بہت ہی خطرناک ہوئی اور اس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا. تو اقرا یونیورسٹی تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیشہ اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایز این انسٹیٹیوٹ, ایز اے پرسنس, انڈیویجول پرسنس. میں اب تھوڑا بات کروں گا کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں قمبر شداکوٹ, دیٹ از دا بارڈر آف سندھ, بلوچستان کے بالکل ساتھ ہے. ہمارے پاس ود ان 15 ایئرس 3 سپر فلڈس کو ہم نے چیلنج فیس کیا ہے. 2007 میں سپر فلڈ آیا تھا تو رائٹ بینک جو ہے سندھ کا, قمبر شداکوٹ ڈسٹرکٹ, دادو ڈسٹرکٹ, لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے کچھ علاقے, جامشورو ڈسٹرکٹ, انہوں نے سپر فلڈ کا جو ہے اس سے گزرے. پھر 2010 میں دوبارہ سپر فلڈ آیا جب انڈس ریور سے آیا. پھر تیسرا سپر فلڈ ابھی آیا. تو ایک چیز میں نے محسوس کی ہے کہ یہ جو کرائسس کی جو فریکوینسی ہے یہ بہت تیز ہوتی جا رہی ہے. اب اس میں کوئی اتنا بڑا بریک نہیں آ رہا ہے. میں بچہ تھا جب, بہت ہی چھوٹا تھا, تو
1970s میں جب بھٹو کا زمانہ تھا تو ہمارے علاقے میں سیلاب آیا تھا. اس کے بعد 2007 میں سیلاب آیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا. 75 76 کا وہ پیریڈ ہے, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر, لیکن یہی تھا, بھٹو کا زمانہ تھا. تو اس کے بعد 2007 میں سیلاب آیا تو 2010 میں پھر سیلاب آ گیا. اب آپ امیجن کر سکتے ہو کہ اس کمیونٹی کے لیے یہ کتنا چیلنج ہے کہ ابھی وہ پچھلے سیلاب کے جو اثرات ہیں ہم ان سے ہی اپنی جان نہیں بچا سکے, تو ابھی ہمارے لیے پھر نیا سیلاب آ گیا 2010 میں. اب یہ جب سیلاب آ رہا ہے تو ہم سے صرف کھیت یا فصل نہیں لے کر جا رہا ہے, وہ ہم سے گھر لے کر جا رہا ہے, وہ ہم سے فیملی ممبرز لے کر جا رہا ہے, وہ ہم سے جو بھی جمع پونجی ہے وہ سب کچھ لے کے جا رہا ہے. ہم دوبارہ سڑک پر آ جا رہے ہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ پوری فیملی کے ساتھ کوئی فیملی جو ہے شخص اپنے گھر سے باہر نکل کر سڑک پر بیٹھ جائے, اینڈ فار ڈیز اینڈ ڈیز اینڈ ڈیز, نہ دن کو کوئی پرائیویسی ہے, نہ رات کو کوئی پرائیویسی ہے, چاروں طرف پانی ہے, اوپر سے سورج ہے, اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ شاہ بھٹائی کا ایک شعر ہے کہ پاڑے نائے پروڑ تو رات رنجائی گزری, کہ پڑوسیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی تکلیف میں میری رات گزری ہے. میں نے ایز اے وکٹم آف فلڈس, کیونکہ میرا بھی جو بھی کچھ ہے انکم کا سورس ہے دیٹ از ایگریکلچر. میرا پورا لائف اسٹائل جو ہے, میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں, میرا 20% جو اخراجات وہ میری سیلری سے جو ہے وہ میٹ ہوتے ہیں. 70-80% اخراجات جو ہے میری ایگریکلچر سے انکم ہوتی ہے. اب میرے پاس جب سیلاب آ گیا ہے تو میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, میرے بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, میرے پاس ان کو دینے کے لیے فیس نہیں ہے. تو اس کرائسس سے نکلنے کے لیے مجھے اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 4 to 5 years کہ میں اس لاسز کو ریکور کروں. میرے پاس بک ایشو نہیں ہے, میرے پاس فیس ایشو ہے, میرے پاس میڈیکل ایشو ہے, میرے پاس لائف اسٹائل ایشو ہے. بظاہر تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں ایک بالکل ٹھیک ٹھاک گھرانے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں, خوشحال نظر آ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے پاس کسی بھی بچے کی فیس دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ میں بات آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ صرف وہ لوگ جو فارمرز ہیں صرف وہ کرائسس فیس نہیں کر رہے ہیں. جو لوگ بظاہر بہت خوشحال نظر آ رہے ہیں ان کے پاس اپنے طرح کے ہیں. جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش پورا ایگریکلچر تھا, کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے پاس, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی انسٹیٹیوٹ سے, کوئی بھی یونیورسٹی یا کوئی بھی اسکول کالج مجھ سے یہ رعایت نہیں کرے گا کہ آپ فیس نہ دیں. فیس تو مجھے دینی ہے. تو اس طرح کے جو سین اینڈ ان سین جو ایک ایشوز ہیں ہمارے پاس, آپ کو تو تھینک یو کراچی نے اس میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کی تعریف کروں, بٹ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے بہت زیادہ کی ابھی ضرورت ہے. لوگ ابھی بھی ایسے لاکھوں لوگ ہیں کہ اس وقت بھی دوپہر کا کھانا ہے تو رات کا کھانا نہیں ہے. اگر کسی نے رات کا کھانا دیا تو کھا کے سوئیں گے, نہیں دیا تو بھوکے سو جائیں گے. ہیلتھ کا ایشو یہ ہے کہ میرے پاس جتنے بھی, میرا تو فل ٹائم ایک ٹچ ہے, میرا پورا خاندان میرا انٹیریئر سندھ سے تعلق رکھتا ہے. روزانہ خبریں آتی ہیں کہ کسی کو بخار ہو گیا ہے تو پیسے نہیں ہیں, کسی کو آپریشن کرانا ہے پیسے نہیں ہیں, کسی کو جو ہے کوئی ڈیلیوری کا کیس ہے تو پیسے نہیں ہیں. کب تک فلاحیت کے کام چلے گا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کو باقاعدہ ایڈریس کرنے کے لیے میں نے ڈاکٹر شمس صاحب سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس کو ایجوکیشن کا حصہ بنانا چاہیے. جب میں چھوٹا تھا, جب فرسٹ ایئر انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا کالج کا, تو ہمیں اس زمانے میں NCC کورس کرایا جاتا تھا, نیشنل کیڈٹ کورس, کہ اس زمانے میں کچھ جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی کہ ہر لڑکے لڑکی کو جو ہے وہ گن چلانی آنی چاہیے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہر لڑکے لڑکی کو, نوجوان کو, پڑھے لکھے کو, ان پڑھ کو یہ سمجھنا چاہیے یا اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو کرائسس آئیں کہ ان کو کیسے منیمائز کیا جائے, ان کو کیسے چیلنجز کو فیس کیا جائے. اس کو لارجر اسکیل پہ ایک اویئرنیس کا پروگرام بنانا چاہیے, اس کو کورس کا حصہ بنانا چاہیے. خیر باتیں بہت ہیں لیکن آئی نو کہ ٹائم کا ایشو ہے, تو پھر کبھی موقع ملا تو شیئر کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ جاوید صاحب, بہت شکریہ. جس طریقے سے آپ نے ہمارے ساتھ ایک انتہائی پرسنلائز اسٹوری بھی شیئر کی اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس رولر سندھ میں اس تباہ کاری نے نقصانات پہنچایا اور کس طریقے سے ہمارے جیسے انسان وہاں پر بھی اتنی تکلیف میں موجود ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے منظر کشی کی, یقینی طور پہ اس سے ہمیشہ ہی جو ہے وہ
انسانیت کے حوالے سے بطور انسان بہت زیادہ جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے. اور ابھی آپ آگے چل کے بھی اگلے راؤنڈ میں آپ سے جو ہے وہ مزید آپ کی رہنمائی چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. فیضان صاحب, آپ جو ہے وہ ویدر کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کراچی کے اور پاکستان کے ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے کہ کس طریقے سے سسٹینیبلٹی کو آپ نے دیکھا ہے انوائرمنٹ کی اویئرنیس کے حوالے سے, تو آپ اپنے کام کے بارے میں ہماری آڈینس سے شیئر کیجیے. تھینک یو. Hello. So, Assalamu alaikum everyone. I hope everyone in the audience is having an amazing day today. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے اس ایونٹ کے اندر بلایا. تو بیسکلی میں پاک ویدر کا جو ہوں کو اونر ہوں اور فاؤنڈر بھی ہوں. میں ایک فلنٹروفسٹ ہوں, میں ایک ویدر فورکاسٹر بھی ہوں, کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے میں اس کا آفیشلی ینگسٹ ویدر رپورٹر بھی ہوں. تو بیسکلی ہم نے پاک ویدر اس لیے بنایا تھا کیونکہ مجھے بچپن سے بہت زیادہ اس موسم کا, کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ شوق تھا کہ یہ موسم کیوں چینج ہوتا ہے, بادل کیوں بنتے ہیں, بارش کیوں ہوتی ہے, ایسیکٹرا ایسیکٹرا. تو 2001 سے 2009 ہمارے پاس وہ پیریڈ تھا جب پاکستان نے سب سے زیادہ تیزی سے ایکسٹریم ویدر ایونٹس دیکھے ہیں. مجھے ابھی بھی اپنی کچھ ہیڈ لائنس یاد ہیں جو کہ بچپن میں سنتا رہتا تھا. وہ یہ تھیں کہ جیسے ہمارے پاس 2001 کے اندر اسلام آباد کے اندر بادل پھٹ پڑے, یا پھر 2004 کے اندر ہمارے پاس سائیکلون اونل سے سندھ و بلوچستان میں تباہ کاریاں, یا پھر کشمیر کا ارتھکویک, یا پھر 2009 کے اندر ہمارے پاس سیویئر ڈراؤٹ ان پاکستان. اینڈ کنٹری ٹو دیٹ وی ہیڈ ریکارڈ بریکنگ مانسون رینز 2010. تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ فیضان, واٹ از یور فیوچر, واٹ از دا فیوچر آف پاکستان, اینڈ وائی نو بڈی از ڈوئنگ سم تھنگ ٹو سیو پاکستان. کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس پاکستان اپنے ہسٹری کی سب سے ورسٹ ایک طریقے سے ٹیررزم ویو سے بھی گزر رہا تھا, تو سب کا فوکس اس سائڈ کے اوپر تھا. لیکن ہمارے پاس ایکولی کلائمیٹ چینج پاکستان کو ڈیمیج کر رہا تھا. بٹ لکلی آئی واز ناٹ الون, میرے ساتھ اور بھی ینگسٹرس تھے جو سیم خیال رکھتے تھے. تو ہم نے پاک ویدر کی بنیاد رکھی. ہمارا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ پاک ویدر کو ایک طریقے سے ہم لوگ فورکاسٹ میں 95% ایکوریسی اچیو کر سکیں, جو کہ ہماری آڈینس کو اچھی اپڈیٹس نہیں مل پاتی ہیں تھرو دا آفیشیل ڈپارٹمنٹ. اس کے لیے ہم نے کراچی کے اندر ابھی فی الحال ہم لاسٹ 5 ایئرس کے اندر ہم نے 7 لاکھ روپیز خرچ کیا, اور ہم نے 11 ویدر اسٹیشنز لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس 35 ہائیگرومیٹر اینڈ ٹیمپریچر سینسنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ کراچی کے ڈفرینٹ مقامات پہ انسٹالڈ ہیں. پھر ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اوور آل 110 گیجز ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فار دا فرسٹ ٹائم ایور پرائیویٹ ایئر کوالٹی سینسنگ نیٹ ورک بھی لا رہے ہیں, اور ہم لوگ ابھی جو ہے وہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ریڈار بھی لا رہے. تو سر کا ہمارے پاس کویشچن یہ تھا کہ ہم کیسے پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے سیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ فیضان. اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے گلوبل وارمنگ کو دیکھا اور اس فلڈ کو جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہم جب بات کر رہے تھے کہ آپ نے پہلے ہی 6 مہینے پہلے اس فلڈ کے حوالے سے پریڈکشنز کی تھی, تو جو ماڈلز آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, جو ڈیٹا آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو وہ آپ لوگ کیسے آپس میں جو مختلف فیلڈ کے لوگ ہیں, جو مختلف ڈسپلنس ہیں, تو آپ کس طریقے سے کولابریٹ کرتے ہیں, اور کس طریقے سے آپ اپنی جو ہے وہ ماڈلز کی بنیاد پر جو اپنی پریڈکشنز کرتے ہیں, تو اس کے میکینزم کے بارے میں آپ بتائیے کہ کس طریقے سے آپ اس کو. تو بیسکلی ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم لوگ ریئل ٹائم ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں, جو کہ ہماری پوری پاکستان بھر میں ڈیوائسز اینڈ ویدر اسٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ کلائمیٹک ماڈلز ہوتے ہیں, جس کو میں نیم کرنا چاہوں گا. سو وہ بیسکلی سپر کمپیوٹر پر بیسڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس GFS ہوا, آئیکن ہوا, ECMWF ہوا, تو ہم اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں. پھر ہم لوگ سیٹلائٹ ڈیٹا کو بھی یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریئل ٹائم ٹریکنگ کے اندر کون سا سسٹم کہاں پہ ہے, کلاؤڈس کہاں بن رہے ہیں. دین ہمارے پاس آتے ہیں پاسٹ کلائمیٹک ٹرینڈس اور ویدر چارٹس اینڈ پیرامیٹرس. ان سب کی بنیاد کو ہم لوگ ایوریج کر کے, ان سب کا ایوریج لے کے ہمارے جو ٹیم آف ایکسپرٹس ہیں وہ فورکاسٹ بناتے ہیں. الحمدللہ اس بار ہم نے سب سے پہلے بتا دیا تھا جنوری کے اندر ہی کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس بار ابو نارمل مانسون آنے والا ہے, اور اگست کے اندر ہم نے اپنی الرٹس جو تھیں وہ آرمی کو بھی ایشو کی تھیں اینڈ گورنمنٹ کو بھی ایشو کی تھیں کہ اس بار اگست کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ 2010 لائک کنڈیشنز جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں. شکریہ فیضان. ہم نیکسٹ راؤنڈ میں پھر آپ سے جو ہے وہ اپرچونیٹیز کے بارے میں بات کریں گے. عارفہ, آپ ایز اے کمیونٹی ورکر آپ نے بتایا کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جس طریقے سے آپ نے والنٹیئرشپ کی بطور نوجوان, اس پوری کانفرنس میں ہم نے دیکھا
کہ 64% آف یوتھ جو ہے وہ پاکستان کی اینڈ ایون اٹ آلسو اپلائز ٹو کراچی کے وہ یوتھ ہے. تو نوجوانوں کا کردار جو بہت اہم ہے کلائمیٹ کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں یہ نوجوانوں کا گروپ ہے جو پالیسی میکرز کو اور ایون جو پاور اسٹاک بروکرز ہیں ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کلائمیٹ کے لیے پالیسیز بنائیں, کلائمیٹ کے جو ڈیواسٹیشنز ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ایکشنز لیں. تو آپ نے جو اپنے طور پر اور جو آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر آپ نے جو کام کیا ڈیورنگ دی فلڈ, اس کے بارے میں آپ بتائیے ہماری آڈینس کو. سر, ایز اے آرگنائزیشن اور ایز اے یوتھ, ویسے تو بچپن سے ہم ایک چیز سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ بیٹا فیوچر تمہارا ہے, پانی بچاؤ, گیس کو صحیح سے استعمال کرو, گھر کی لائٹیں بند کرو. اس وقت تو یہ چیزیں اتنا افیکٹ نہیں کرتی تھیں. اس وقت لگتا تھا گھر والے سختی کر رہے ہیں, پھر اسکولس میں گئے تو ٹیچرس سختی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو فلڈ آیا ہے اس نے ہلا کر رکھ دیا. ہم سب, ہمارا ایک گروپ تھا 11 لوگوں کا جو ہم کراچی سے بلوچستان گئے تھے. ہم وہاں دیکھنے گئے تھے کہ وہاں کا کیا حال ہے اور لوگوں کو کس چیز کی ضروریات ہے. ہمارے پاس کیمپس بھی تھے, ہمارے پاس راشن بھی تھا, لیکن جو سب سے زیادہ ان کی نیڈ تھی وہ میڈیسنس کی تھی, اور ہمارے پاس ڈاکٹر بھی تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ان کو کھانا بھی مل رہا ہے اور ان کو کیمپس بھی مل رہے ہیں, لیکن جو بہت زیادہ نیڈ تھی وہ میڈیکیشن کی تھی. ان کو ڈاکٹرز نہیں مل رہے تھے. جب سیلاب آیا اور کافی چیزیں جو ہے تباہ ہو گئیں, گھر تباہ ہو گئے, لوگ ایسے ہی رہ گئے, بے یار و مددگار رہ گئے, ان کے پاس میڈیسنس نہیں تھی. وہاں پہ اس سیلاب کے بعد بہت زیادہ الرجیز پھیلیں, بہت زیادہ ڈیزیزز پھیلے, جس میں خاص طور پہ اسکن الرجی تھی شامل تھی. تو جب ہم وہاں ڈاکٹرز لے کے گئے اور ان کی ٹریٹمنٹ کی, ان کو میڈیسنس پرووائڈ کی, جو لوگوں کی خوشی تھی وہ ایک بہت زیادہ سیٹسفائنگ تھی ہمارے لیے. اور ایز اے یوتھ ہم نے دیکھا کہ واقعی فیوچر جو ہے وہ ہمارا ہی ہے. اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ہمیں کام کرنا ہوگا. ایز اے یوتھ ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا. میں نہیں, آپ نہیں, بلکہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں, ان سب کو انیشیٹو لینا چاہیے, ان سب کو آگے بڑھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کوئی NGO بنائیں, ضروری نہیں کہ آپ کسی پولیٹیشنس یا کسی پولیٹیکل پارٹی میں حصہ لیں. اپنے گھر سے اٹھیں, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو سنیں. آپ سن لیں گے یہی اس کے لیے بہت ہے. اگر آپ کچھ کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ نے اپنی دنیا بھی سنوار لی, اپنی آخرت بھی سنوار لی. بہت شکریہ, بہت شکریہ عارفہ, تھینک یو سو مچ آپ نے تھاٹ شیئر کرنے کے لیے. مس صوبیہ, ہم دیکھتے ہیں اینٹیسپیشن کا کردار اور پھر جس طریقے سے کلائمیٹ جسٹس کا جو ایشو چل رہا ہے اوور آل گلوبل نیریٹو میں, تو 4-5 منٹ اسٹیج از یورس. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ کلائمیٹ کرائسس کی اس وقت ہم ہر پبلک نیوز میں سنتے آ رہے ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس, کلائمیٹ جسٹس اور اسی طرح کی باتیں. پھر ہم نے فلڈس دیکھے پاکستان کے اندر, آپ نے دیکھا جکارتا میں ابھی فلڈ. پھر ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ آسٹریلیا میں جنگلات میں آگ لگ گئی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیئرس پگھل رہے ہیں. ہم اس طرح کی باتیں بہت زور زور سے سن رہے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ ہم جیسے ایک ڈیولپنگ نیشن کے اندر جیسے کہ پاکستان ہے, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ فلڈ کے بعد انفلیشن نے ہٹ کیا 44.7%. دیٹ از دی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے. اسی طرح سے پاورٹی جو ہے اس میں انکریز ہونے کے چانسز ہیں 2 to 4.4% تک. 2.4% از دی poverty rate, but now it has to be, it is anticipating that it is going to be increased by 4%. Similarly ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 8 سے 9 ملین لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہے. یہ جو ہے پریس ریلیز ہے ورلڈ بینک کی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں. فیوچر لٹریسی کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ فیوچر لٹریسی کیپیبلٹی ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. آئی نو ہم بات کرتے ہیں امیجنیشن از اے 21st century اسکل. امیجنیشن آپ کو انلیش, جب آپ اپنی امیجنیشن کو انلیش کرتے ہیں تو آپ کسی اور جگہ پر جاتے ہیں, آپ اپنے لیے کچھ اور سوچتے ہیں جو کہ ریالٹی نہیں ہے, جو کہ ٹرو نہیں ہے. آپ اس کو اپنے ڈریمز میں بناتے ہیں, اپنی باقی فیکلٹیز کو یوز کرتے ہیں. آئی نو امیجنیشن از اے لگژری, but it helps you out. I know it doesn't addresses the immediate humanitarian crisis, but it helps you out to make future scenarios, alternative future scenarios. اسی طرح future literacy is the capability which helps you out to prepare for the uncertainties. آپ future literacy کی capability کے through دیکھ پاتے ہیں کہ جو کہ uncertainties ہیں, جو کہ پریولنٹ نہیں ہے, جو کہ سرپرائزز آنے والے ہیں, آپ اس کو کیسے ایڈریس کر پائیں, آپ کیسے دیکھ پائیں دنیا کو ایک ڈفرینٹ لینسز کے ساتھ. آپ کی جو ڈیزائرڈ سٹوری ہے جس کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں, اور ایک آپ کی ایکسپیکٹڈ سٹوری ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کس طرح سے اپنی ڈیزائرڈ سٹوری کو اچیو کر پائیں. وہ تمام
پلانز آپ بنا پائیں, وہ تمام آلٹرنیٹیوز آپ دیکھ پائیں, تو فیوچر اسٹڈیز آپ کو ہیلپ کرتا ہے, پریپیئر کرتا ہے ان تمام انسرٹنٹیز کے لیے جو کہ ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اینٹیسپیشن کی جو اسکل ہے, اٹ از اگین اے 21st سینچری اسکل جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, آپ کو بہتر طور پر بتاتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے فیوچر کو دیکھیں, اس کے لیے ملٹیپل سینیریوز بنائیں, اور آپ اس کو اپنے ڈیزائرڈ فیوچر کی طرف جانے کے لیے کون کون سے راستے یا اسٹریٹجک پلانز, کون سے ایکشن پلانز, کون سی پالیسیز آپ ڈیوائز کر سکتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ مس صوبیہ. اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اینٹیسپیشن کی کیپیسٹی, تو اب ہم اگلا سوال اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اور آپ تمام لوگ اس پہ بات کیجئے کہ ہم نے دیکھا کہ گلوبل پاور بروکرز کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھگڑا جو کلائمیٹ کے حوالے سے, ہمارے پاس فنڈنگ ایشوز بھی ہم نے دیکھے COP27 میں کہ اس میں کمٹمنٹ تو آیا لیکن وہ کب ملے گا. ڈاکٹر شمس حامد بار بار یہ بنیادی سوال انہوں نے مختلف فیوچرسٹ سے کیا, اور یہ بہت اہم سوال تھا کہ جو رائٹ ناؤ ابھی نیڈ ہے, یعنی وہ لوگ جو ابھی بھوک کا شکار ہیں, ابھی جن کے پاس گھر نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے وہ کیسے ہیلپ پہنچ سکتی ہے یا ان کے لیے کیا مداوع ہو سکتا ہے. تو ایز این انڈیویجول لیول پہ جو ہماری کنزیومر چوائسیز ہیں, جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں, جو ہم ڈیلی بیسس پہ چیزیں آپٹ کر رہے ہیں, ہمیں یہ کس طریقے سے دیکھنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنے سسٹینیبل چوائسیز لے رہے ہیں ڈیلی یوزز میں. دو وی ہیو الیکٹریسٹی کرائسس جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں موجود ہے, ہمارے یہاں بہت سارے یوٹیلیٹیز کے بھی کرائسس آتے ہیں, بٹ ہم تمام لوگ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی میں, کیونکہ ایک خاص طبقہ جو ہے ہمارا وہ صرف ہائر ایجوکیشن میں آپ آتا ہے, نوجوانوں کا بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ رہ جاتی ہے. تو ایک تو ان تک کیسے جو ہے ہم اپنی نالج شیئر کریں, اور دوسرا ہماری پرسنل رسپانسبلٹی کیا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو عارفہ آپ سے آپ اس کو ٹیک اپ کریں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی چوائسیز ہم کیسے لے سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں. سر ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں ہمارا ایک بہت بڑا ٹاپک تھا پلاسٹک, کہ ہم پلاسٹک کو کس طرح نا اپنی ڈیلی لائف سے نکال سکتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فروٹس ہیں جو قدرتی پیک ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم پلاسٹک میں لپیٹ کے استعمال کر رہے ہیں. تو کیا ضرورت ہے پلاسٹک میں لپیٹ کے استعمال کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم اگر اپنی لائف سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال دیں, پلاسٹک بیگز نکال دیں, پلاسٹک باٹلز کا یوز نکال دیں, ہم اپنی باٹل بھی تو لا سکتے ہیں, ہم گلاس بھی تو یوز کر سکتے ہیں, تو ہم پلاسٹک کی کیوں یوز کریں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پلانٹنگ کی بات آئی تھی, ابھی کوسچن کیا تھا میں نے, تو ہمیں بتایا تھا ہمارے پاس جگہ نہیں, اور یہ فیکٹ ہے. جب ہم پلانٹنگ کرنے کے لیے نکلے, پلانٹیشن کے لیے باہر نکلے, تو ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی. ہم لوگوں سے پوچھے تھے آپ کو پلانٹس لگوانے, ہم کہاں لگائیں, ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں, ہمیں باہر جگہ نہیں ملتی, ہم اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں گے. ہم نے اپنی گیلریز کو, اپنی اسٹیئرس کو, ہر جگہ کو جو پاسبل پلانٹ ہم لگا سکتے تھے ہم نے وہاں لگایا, تاکہ ہم کسی طرح اپنے انوائرمنٹ کو فرینڈلی بنا سکیں. اس کے علاوہ پھر جو ہم کہتے ہیں کہ ووڈ کا یوز ہے, اب فرنیچر میں ہمیں ووڈ یوز کرنا ہے, ہر چیز میں ہمیں ووڈ چاہیے ہوتا ہے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس ووڈ فرنیچرز ہوں, ہم اسٹیل بھی تو یوز کر سکتے ہیں. تو پھر ہم ووڈ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ڈیفورسٹیشن جو ہے, جتنا بھی کرائسس آ رہا ہے یہ سب ڈیفورسٹیشن لا رہی ہے. ہمارے پاس ابھی سیلاب آیا, ڈیفورسٹیشن اس کا ریزن ہے, ناٹ ٹوٹلی بٹ ایک طریقے سے ڈیفورسٹیشن بھی اس کا ریزن ہے. اور پھر سر آپ نے ابھی کہا کہ جیسے فلڈ وکٹمز ہیں, ان تک امداد کیسے پہنچے گی؟ کوئی بات نہیں, اگر گورنمنٹ ہماری ہیلپ نہیں کری تو ہم ایز اے انڈیویجول گھر سے نکل کے تو کچھ کر سکتے ہیں نا. چند کپڑے تو سب کے پاس ہوتے ہیں جو وہ ریٹائر کر چکے ہوتے ہیں, گھر میں بہت سے ایسے برتن ہوتے ہیں جو ہم یوز نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنی سیونگز ضرور ہوتی ہیں کہ ہم ایک بندے کا ایک ٹائم کا نہیں, 2 ٹائم کا نہیں, ایک ٹائم کا کھانا کھلا سکیں. تو ایز اے انڈیویجول جب تک ہم انیشیٹو نہیں لیں گے, جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے, تو ہم چینج نہیں ہو سکتے. دیٹس واٹ آئی بلیو سر. جی فیضان صاحب, آپ اب بتائیے کہ نوجوانوں کو اپنی بائنگ, پرچیزنگ, کنزیومشن جو وہ کر رہے ہیں, تو وہاں پر رسپانسبلٹی کیا ہے نوجوانوں کی؟ اور پھر آپ اس میں جو آپ نے کام کیا اس کے حوالے سے بھی بتائیے, جو آپ نے فلڈ ریلیف کیمپین جو آپ نے بھی رن کی اس کے بارے میں. مجھے سر کے کویشچن سے ایک بات یہ یاد آتی ہے کہ کل ہمارے پاس میم قرۃ العین نے ایک بات یہ کی تھی کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا 60% جو ہمارے پاس حصہ ہے وہ یوتھ ہے. انہوں نے اس والی بات کو اس چیز سے ریلیٹ کیا تھا کہ فیوچر ڈے ہی پاکستان ہے اور صرف پاکستان کا ہی فیوچر ہے, اور ہم یوتھ جو ہے وہ پاکستان کے فیوچر کو چینج کر سکتے ہیں. تو ایز ینگسٹرس یہ ہمارا فرض ہے کہ میں خود اپنی مثال دوں, یا پھر ہمارے دوست ہیں جو بھی ہیں, تو ہم خود اگر اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہم لوگ کتنا زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں.
اگر ہم لوگ انڈیویجول لیول کے اوپر، بے شک ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی میرے فرینڈس جو بیٹھے ہوئے ہوں گے اب ان کی جابس وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن ہم لوگ پھر بھی کافی زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم لوگ وہ پیسہ جو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں فضول خرچی کے اندر، ہم لوگ اگر وہ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے لوگ ہیں وہ ان کے لیے ہم لوگ اگر ان کو ڈونیٹ کریں یا پھر ہم ان کے لیے کام کریں، جیسے کہ ابھی عارفہ نے کہا کہ ہم لوگ ان کو ایک وقت کی روٹی کھلا دیں، تو ہم لوگ انڈیویجولی طور پہ یہ کر سکتے ہیں. جبکہ سر نے فلڈ ریلیف کی ہم سے بات کی کہ میں نے کیا کیا تھا کام، تو بیک ان اگست جب ہمارے پاس پاکستان کے اندر فلڈ آیا تھا تو ہم نے ہی پاک ویدر کی ایک سبسائڈری اسٹارٹ کی تھی NGO کے طور پہ، پاک ویدر ڈیزاسٹر ریلیف سیل. تو اس کے تحت ہم نے جو تھے ارجنٹ بیسس کے اوپر اپنے تمام ممبر سے جو تھے 4 لاکھ روپیز جو ہے نا ڈونیٹ کیے تھے، کلیکٹ کیے تھے، اس کو ہم لوگ ریز کر چکے تھے. اور پھر ہم نے وہ جو ہماری سروسز تھیں ہم نے پورے پاکستان بھر میں پرووائڈ کی تھیں. ہمارے پروسیجر یہ تھا کہ ہم لوگ جن لوگوں کے پاس ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے اور ان کے قریب آس پاس کوئی شاپ اویلیبل تھی، ہم ان کو ایزی پیسہ کے طور پہ ٹرانسفر کرتے تھے ویریفیکیشن کر کے. جہاں پہ ہم لوگ جا سکتے تھے ہم نے ان ایریاز کے اندر اپنی ٹیمز ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں کہ وہاں پہ ہمارے کچھ ممبرز ہوں اور وہ جا کے افیکٹڈ ایریاز کے اندر افیکٹیز کو ایڈ پرووائڈ کر سکیں. اور پرسنلی میں نے خود جا کے ٹنڈو الائر کے اندر اور ہمارے پاس سکر کی سائڈ کے اوپر جا کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کام کیا تھا. اینڈ بلیو می کہ جو میں نے وہاں پہ کنڈیشنز دیکھی تھیں وہ واقعی کے اندر بہت زیادہ ہارڈ رینچنگ تھیں. آلدو ہمارے پاس اب فلڈ جو ہے وہ آلموسٹ اینڈنگ فیز کے اوپر ہے، لیکن اسٹل ایسے ہمارے پاس بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ پھر بھی فلڈ کے اندر ہیں. ہمارے پاس وہاں سے فلڈ واٹر جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پہ ختم نہیں ہوا ہے. اور ہمارے پاس ایسی بہت ساری فیملیز ہیں، مجھے خود میرے پرسنلی نمبر کے اوپر ایسے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ فیضان بھائی آپ ہماری مدد کریں، وی آر اسٹل افیکٹڈ بائی فلڈ، ہمارے پاس کھانے پینے کا کھانا نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ انڈیویجولی طور کے اوپر ان لوگوں کی مدد کریں. جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ابتدائیہ میں بھی اپنی جو آپ نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن شیئر کی اور آپ نے جس طریقے سے پورے ہمارے ساتھ منظر کشی کی، دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے اور مزید بات ہو لیکن وقت کی کمی ہے. تو اگر آپ کچھ منٹوں میں ہمیں یہ بتا پائیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے سندھ میں، اور ہم نے دیکھا کہ کل ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری صاحبہ نے بھی اور آج نرگس لطیف صاحبہ نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم بہت سارے انفارمل ریسورسز کے ذریعے بھی کچھ پروجیکٹس انیشیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے بھی ایکسپرٹیز ہیں، تو چند منٹوں میں اگر آپ بتا پائیں کہ کیا سولوشن آپ کو فیزیبل لگتا ہے اس ساری کنڈیشن میں. میرے خیال میں ایک ہر انڈیویڈول بہت کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اور بہت بڑا ڈفرینس پیدا کر سکتا ہے. میں نے خود ایز اے پرسن جو ہے میں افیکٹو بھی ہوں، لیکن میرے پہ ایک مورل رسپانسبلٹی تھی کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ ٹچ میں تھے کہ جو روز مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ بھوک مر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں نے اپنے پہ یہ رسپانسبلٹی لیا کہ جو میرے ایریا میں لوگ تھے دوز ور 29 فیملیز، تو میں نے یہ رسپانسبلٹی لیا کہ ان 29 فیملیز کو تو میں کچھ کروں. میں ایک آپ کو ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں کہ اس کا افیکٹونیس کیا ہے. کہ مثلا پہلے دن تو میں نے ان کو راشن بھیج دیا، ڈرائی راشن بھیج دیا 29 فیملیز کے لیے، دوستوں سے اپنے سے کہیں سے ارینج کر کے. گھر میں میری بیگم نے کہا دوپہر میں کیا کھانا پکائے، تو ہم نے فرمائش بتا دیا بچوں کے لحاظ سے کہ بھئی یہ کھانا پکائے. مجھے ایک دم خیال آیا، میں نے کہا گاؤں میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج کیا پکائیں، تو بھئی ان کے پاس ڈرائی راشن ہے، چاول ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، ظاہر دال بنائیں. پھر رات ہوگی، پھر بیگم پوچھے گی شوہر سے کیا پکائیں، دال پکائیں. پھر دوسرا دن دوپہر ہوگا، کیا پکائیں، دال پکائیں. آر دے ناٹ ہیومن بینگس؟ کب تک دال پکائیں؟ ٹھیک ہے پیٹ کو چاہیے لیکن کچھ. تو میں نے ایک دم سوچا کہ میرے پاس کچھ اور پیسے ارینج ہو گئے، تو میں نے کہا اس چیز کو میں اسے مینیج کروں کہ اس کی زندگی میں تھوڑا سا کچھ تو ذائقہ آئے. میں نے 2-3 والنٹیئر ہاتھ کیے گاؤں سے. میں روزانہ سبزی منڈی سے صبح میں ہول سیل سے منڈی سے جو ہے وہ سبزی لیتا تھا 29 فیملیز کے لیے. کبھی 2 من بھنڈی لے لیا، کبھی 2 من بیگن لے لیا، آلو لے لیا، پیاز لے لیا. پھر وہ فیملیز کے لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے. تو ایک تو ان کی جو امیونٹی پاور ختم ہو رہی تھی، تو سبزیاں کھانے سے کچھ ذائقہ آ گیا، کچھ ورائٹی آ گئی. تو میں نے یہ کیلکولیٹ کیا، میں ڈیلی حساب رکھتا تھا کہ میں نے تقریباً 1,20,000 روپے کی جو سبزی خریدی. تو مارکیٹ سے بھی میں روزانہ پوچھتا تھا کہ کتنے کی آپ نے آج پیاز کتنے کا لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 200 روپے کلو لیا. تو مجھے منڈی سے 80 روپے میں پیاز ہوا. تو آلموسٹ 250% جو ہے وہ اس کی افیکٹونیس ہو رہی تھی. اگر ہم لوگ اس طرح کریں کہ جو لوگ ہمارے پاس رینج میں ہیں، جن سے ہمارا ایک پرسنل تعلق ہے اور پتہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں، کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ تھوڑا سا وہ 1 روپے کا جو بینیفٹ ہے انفیکٹ پریکٹیکلی ان کو 1.5-2 روپے کا بینیفٹ مل جائے. تو ایک انڈیویجول اس طرح بھی کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے ایجوکیشن کے لحاظ سے کہا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ
3 جو فلڈز آئے ہیں 2007, 2010 اور 2022 میں, 2007 کا جو فلڈ تھا اس سے 2010 کا فلڈ زیادہ خطرناک ہوا. پھر 2010 کے فلڈ کے مقابلے میں جو 2022 کا فلڈ تھا تو وہ اس سے زیادہ انٹینس تھا اور اس سے زیادہ ڈیزاسٹر ثابت ہوا. اور اب وہاں واقعی لوگوں میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ صحیح یہ تو ابھی ہم نے اپنی زندگی میں 3 فلڈز دیکھے ہیں, پتہ میرے گھر میں یہ ٹینشن ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ اگلے دفعے اگر اگلے سال ایسا فلڈ آئے گا تو پھر ہم سروائیو کیسے کریں گے. تو یہ جو فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی انٹینسٹی بھی اس کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, دونوں چیزیں خطرناک ہیں. تو ہمیں ایز اے نیشن جو ہے اس کے لیے ایک مستقل بنیادوں پر کوئی پالیسی بنانی چاہیے. جیسے سر نے کہا کہ انڈیویجول, میں صبح واک کر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک جو لوگ جو ہے نا وہ جھاڑو دے کر جو پلاسٹک دکان کے سامنے جمع ہوتا ہے اس کو آگ لگا کے جو ہے نا فارغ ہو جاتے ہیں. آخر ایک دن مجبور ہو کے میں نے ایک یونیورسٹی کے بچے سے پوچھا, میں نے اس سے پوچھا, پڑھا لکھا لگا, میں نے کہا کیا کہاں پڑھتے ہو؟ کالج میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ جو تم نے کچرا جلایا ہے پلاسٹک کا, تمہیں پتہ ہے کتنا خطرناک ہے؟ 1-2 منٹ کے لیے تو اس کو ندامت ہوئی, بلیو می جب دوسرے دن گزرا تو اس نے پھر وہی کام کیا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کتنے لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایجوکیشن کے معیار کیا ہے, کتنے % لوگ جو ہے ہماری سوسائٹی کے ایجوکیٹڈ ہے. جب ایک کالج کے بچے کو میں کنونس نہیں کر سکا تو وائی ناٹ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنائے کہ یہ ممکن ہی نہ ہو کہ بھئی پلاسٹک کو جلایا جا سکے. تو گورنمنٹ اگر پالیسیز بنائے اور گورنمنٹ اس کو اویئرنیس کے لیے ایجوکیشن کا حصہ بنائے تو میرے خیال میں ان فیوچر اس کا کافی بینیفٹ پڑ سکتا ہے. شکریہ جاوید صاحب, آپ نے بہت جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے لیے بہت شکریہ. مس صوبیہ, ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے اور اب ہمیں Q&A کی طرف بھی جانا ہے, تو آپ اگر اب 2 منٹ میں اپنا جو ہے وہ ریمارک شیئر کریں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ وی ہیو ٹو چینج دی ایٹیٹیوڈ. First of all, we have to change the attitude, then conservation of land, restoration of the natural resources, and last but not the least, changing the lifestyle towards sustainable living. That's all I wanted to say. شکریہ. تو آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, مس صوبیہ انور, عارفہ خالد, فیضان صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر جاوید خوسا صاحب آپ کا. اور جو اس پورے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پر ایک جو سب سے چیز پرومیننٹ نکل کے آئی وہ تو یہ ہے کہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کیا ہے. دو کہ جس طرح جاوید صاحب نے فرمایا کہ پالیسی لیول پہ بھی ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے اور اس پہ ٹائم لگتا ہے, اس میں پروسیس میں وقت لگتا ہے. جس طرح نرگس صاحبہ آج موجود ہیں تو میں ان کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تمام لوگوں سے ہم یہ بات شیئر کریں گے کہ اوور دا پیریڈ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پلاسٹک ہمیں ابنڈنس میں اب ملتا ہے, اگر ہم دیکھیں 50 سال پہلے, 60 سال پہلے تو پلاسٹک اتنا زیادہ موجود نہیں تھا. تو اگر ہم انڈیویجول کنزمپشن میں اس بات کو اپنے پاس پریکٹس میں لائیں کہ ہم جتنا خود ڈسکریج کر سکتے ہیں پلاسٹک کی یوز کو, اس کو ہم کم کریں, اور پھر جس طریقے سے ہم ایتھکس اینڈ سوشل رسپانسبلٹی میں اپنے پروجیکٹس میں اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کولابریٹ کرتے ہیں. تو نرگس صاحبہ ہم کوشش انشاءاللہ آپ سے ضرور کولابریٹ کریں گے کہ جو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز اوور دا پیریڈ جو ہے وہ شیئر کی لوگوں کے ساتھ, ہم بھی آپ سیکھیں اور ہمارے یہاں طالب علم اور ہم تمام لوگ آپ سے مل کر سیکھیں کہ کس طریقے سے ہم سسٹینیبل ہاؤسنگ کی طرف جا سکتے ہیں اس پلاسٹک مٹیریل کو استعمال کر کے. لاسٹ اب ہم لوگ Q&A کی طرف آ رہے ہیں, تو اوپن فار دی آڈینس. آپ تمام لوگ جو ہے وہ بہت پیشنسلی سن رہے تھے, آپ لوگوں کا شکریہ. اب اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں تو پلیز آپ لوگ کیجئے. ہمارے پاس بس آخر کے جو ہے چند منٹس ہیں, تو وی اپریشیٹ کہ اگر آپ کے پاس سوالات ہیں تو اس کو مختصر کیجئے گا. جی یہ یہاں پر مائک دیجیے. ہلو سر, میرا سوال ہے کہ آگے جا کے جس طریقے سے یا پچھلے گزشتہ ماہ جس طریقے سے بارشیں ہوئی تھی اور جس سے فلڈ آیا تھا, آگے جا کے جو یہ بارشیں اگر بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, گلوبل وارمنگ کا بھی مسئلہ ہے ساتھ ساتھ, تو اس کے لیے آپ مزید کیا کہیں گے کہ حکومت کو کس طرح کے اقدامات مزید کرنے چاہیے؟ کیونکہ ابھی جو فلڈ آیا ہے اور جس طریقے سے بارشیں ہوئیں اور اس میں تو اتنی تباہی ہوئی, تو آگے اگر اس طرح کی بارشیں ہو گئی تو پھر اس کے اوپر کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا. مس صوبیہ میرے خیال سے آپ اس کو ٹیک اپ کر لیں. دیکھیے, سب سے بڑی بات تو کہ ایز این انڈیویجول ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں. گورنمنٹ کی ہیلپ, گورنمنٹ کی ایڈ کب آئے گی, کب تک ہوگا, تو معاشرے میں رہنے والے ہم تمام انڈیویجولز جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے
ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم اپنے لائف سٹائلس کو, اپنے ایٹیٹیوڈس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جو کہ ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کتنی جلدی جلدی فلڈس آ رہے ہیں, تو پھر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیسے کریں, ہم اس کے لیے کون سے ایسے آلٹرنیٹیوس ڈھونڈیں. جیسے کہ ابھی فلڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک گاؤں میں ان لوگوں نے پہلے سے ایک کشتی بنا کے رکھی, کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ سے ہر چند سالوں میں فلڈز آتے رہے ہیں, تو انہوں نے 2000 لوگوں کو ریسکیو کیا. اسی طرح سے ایک چھوٹے سے گاؤں کی اور ایک سٹوری ہے کہ انہوں نے اپنے ہر بچے, بوڑھے اور بڑے کو تیراکی سکھائی, عورت مرد سمیت. تو کیا ہوا کہ اس سے انہوں نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ کیا کہ فلڈز آر کمنگ, سو واٹس دی سلیوشن فار دیٹ. سو دیز آر 2 آف دا اسٹوریز فرام وچ وی کین لرن دا لیسن کہ ہم کس طرح سے جو ہماری اینٹیسپیشن ہے فلڈز کی, ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. شکریہ. جی جاوید صاحب, آپ پلیز اس کو مختصر کیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم. اس معاملے میں نے جو اپنے علاقے میں ایک ایکسپیرینس کیا ہے کہ گورنمنٹ نان ایگزسٹنگ ہو جاتی ہے بدقسمتی سے, یعنی کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں, اور پبلک جو ہے اپنے خود نصاریف کے بنیاد پر جو ہے مقابلہ کرتی ہے. جیسے میرے علاقے میں جو انفلوئنشلز ہیں فلڈ کے ساتھ وہ کھیل کھیلتے ہیں, گورنمنٹ نہیں کھیلتی ہے. کس پانی آ رہا ہے اس کو کہاں سے راستہ دینا ہے, میں طاقتور ہوں, میں نے اپنے طرف سے پانی کا راستہ بند کر دیا, اس کی طرف کھول دیا. اب نیچرل فلو یہ ہے کہ پانی میری طرف سے گزرنا ہے, جب تک میری طاقت ہے میں نے پانی کو روکا. ایک حد کے بعد جب پانی بہت بڑھ جا رہا ہے اور اس کا پریشر بھی بڑھ جا رہا ہے, تو پھر اس کو ڈبونے کے بعد مجھے بھی ڈبو رہا ہے اور دوسروں کو بھی ڈبوتا ہوا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ نان ایگزسٹنگ ہے. ہمارے پاس MPA جو ہے نا, وہ سارا جو ہے نا جو سسٹم ہے وہ اوورٹیک کر لیتے ہیں, اور ان کے پاس وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہے بیسیکلی. ہمارے پاس نادر خان مکسی ہے MPA, اس کو خطاب دیا گیا فلڈ فائٹر. اب نادر خان مکسی کیا فلڈ فائٹر بن سکتا ہے, اس کے لیے کوئی انجینئرز چاہیے نا جو کہ پانی کو باقاعدہ ہینڈل کرے. تو گورنمنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی لینے کے لیے پولیٹیکل انفلوئنس سے تھوڑا آزاد کرنا پڑے گا خود کو, اور ٹیکنیکل لوگوں کے حوالے کرنا پڑے گا میرے خیال میں. اچھا جی, ایک اور سوال ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر آڈینس ہمارے پاس آ جائے. وی ہیو اے کوشچن آف ٹائم فار ون مور کوشچن. جی یہاں پر. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے جس طرح کے میم نے کہا کہ اگر ہم پلاسٹک سے اوائڈ رکھیں خود کو تو ہم اپنی کنٹری کے لیے کچھ بہتر کر سکیں, مطلب اس سے ہٹ کے بھی ہمارے پاس ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ ہم اس سے اوائڈ رکھیں اور ہم اپنی کنٹری کے لیے بہتر کر سکیں تاکہ اپ کمنگ جو کروشل سچویشنز ہیں ہم اس سے خود کو بچا سکیں. جی مس صوبیہ, آپ جیسے کہ پہلے بات ہوئی رینیویبل سورسز کی, رینیویبل انرجیز کی, ہم اس کی طرف شفٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے میں بار بار اس چیز کو ایمفیسائز کرتی ہوں کہ ہمیں ایٹیٹیوڈس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بذات انڈیویجول ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تو رینیویبل انرجیز کی طرف ہم جا سکتے ہیں, ہم سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں. فاسل فیولز, پیٹرول, ان تمام چیزوں کو اگر ہم نہ استعمال کریں تو اس کے لیے آلٹرنیٹ سورسز کیا ہیں. اسی طرح سے ہم فارمنگ کو امپروو کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے پاس سب سے بڑی لینڈ ہی فارمنگ کی ہے. ڈیفارسٹیشن کے بارے میں ہم بہت زیادہ زور سے بات کر رہے ہیں. تو آئی گیس یوتھ which comprises of 60% of our country can contribute in this towards achieving sustainable development goals. So I guess first of all changing the attitudes and shifting towards the renewable sources. شکریہ. تو آخر میں آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, اور اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہوں گا. ہم ایک جمپ لے لیتے ہیں 2050 میں کہ ہم 2050 میں ہیں, اور ہم نے بطور فیوچرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل سینیریوز کیا ہیں. تو آپ تمام لوگ اس سینیریو کو دیکھیے کہ 2050 میں ہم ایک ایکویٹیبل سسٹینیبل ہیومن ورلڈ میں موجود ہیں. اب یہ ہوا کیسے؟ تو جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کچھ سالوں پہلے ایک پینڈیمک آیا جس نے ہمارے پورے سسٹم کو اور ایک ڈومیننٹ فیوچر کو چیلنج کر دیا, اور ہم سب کے پیٹرنز اس میں بدل گئے. اس
کووڈ-19 کے نام سے جو پینڈیمک آیا اس میں دیکھا کہ جب انسانوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کم کی تو اور اسپیسیز کو یہ وقت مل پایا کہ وہ ریجنریٹ کر پائیں, اپنے آپ کو مزید پھیلا پائیں, اپنی پاور ہم نے کلائمیٹ کے حوالے سے بھی دیکھا کہ ہمارے کلائمیٹ میں جب انسانوں نے اپنی ایکٹیویٹیاں کم کی تو کلائمیٹ کے بھی انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے. جب ہم نے دیکھا کہ جب 2050 سے ہم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو اس ایرا میں, اس ڈیکیڈ میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا. پاور بروکرز جس میں اس عمر کے لوگ شامل ہیں جو بہت کم پاپولیشن میں دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں 50 اینڈ ابو, پالیسی میکنگ کا کام ان سے شفٹ ہو گیا نوجوانوں کی طرف, اور خاص طور پر اس میں امپاورمنٹ ملی اور ایکول رول ملا ویمن کو, خواتین کو. اور ان خواتین نے اس بات کو ایکسلریٹ کروایا کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو 2030 میں پورے ہونے تھے میک شور کریں کہ وہ 2030 میں 2035 میں کمپلیٹ ہوں, اور 2040 میں ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ہمارے پاس اب ایک ایسی فضا ہے جہاں پر ہم سسٹینیبل پروڈکٹس کی طرف موجود ہیں, سسٹینیبل فضا کی طرف موجود ہیں, اور ہمارے پاس ایک ہارمونی ہے جس میں ہم ایک انٹر کنیکٹڈ انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں. اور اسی 2050 میں ہم ریجنریٹ کر پا رہے ہیں, ری انوویٹ کر پا رہے ہیں, اور تمام اسپیسیز کے ساتھ کو ایگزسٹ کر پا رہے ہیں.